अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नावल सुधो लाइब्रेरी चैनल। तो बढ़ते हैं अपने नावल की तरफ। तुम बिल्कुल पागल लड़की हो और साथ साथ मेरा भी दिमाग ख़राब करती हो। जब वो धीरे से मुस्कुराकर कहते तो मैं समझ जाती कि उन्होंने मेरी ज़िद पर हार तस्लीम कर ली है। ख्वाह वो मुस्कान शौक हो, संजीदा या बेबस हो, किसी भी किस्म का मसला हो, वो हर वक्त बोतल के जिन की तरह हाजिर रहते। मैं हक बजा जानिब हूँ या नहीं, मेरी हमायत में बोलना इनका अवलीन फ़र्ज़ था। ये बात अभी की अभी नहीं थी, बचपन से ही ऐसा होता चला आया था। तूबा तो अक्सर इनका मजाक उड़ाया करती थी। साकिब भाई, आखिर आप अरूबा से इतना डरते क्यों हैं? इसलिए कि मैं इसकी आंख में आंसू नहीं देख सकता। इसके चेहरे की अफसुदगी मुझसे कतई बर्दाश्त नहीं होती। वो अपनी अजली सादगी से भरपूर अंदाज में कहते और मैं सर से पैर तक नहाल हो जाती। इसी बात पर मैं आंसू बहाकर अपनी हर जायज़ और नाजायज़ बात पूरी करवा लिया करती थी। कभी कभी वो परेशान भी हो जाते, लेकिन इन्हें मनाना ही पड़ता था। इस वक्त भी एक जुमला सुनने के लिए मेरी समातें बेताब थी कि तुम एक पागल लड़की हो और साथ साथ मेरा भी दिमाग ख़राब करती हो। मगर वो खामोश ही रही। मैं इन्हें देखेगी और वह मुझे अफ़सोस और हैरानगी के मिले जुले तासरात से तकेगी। मुझे पूरा यकीन था कि वो ज़रूर मेरी बात मान जाएंगी, लेकिन वो इस तरह खामोशी से कुछ देर खड़े रहने के बाद छत से नीचे जाने लगे। हाय अल्लाह, अब मेरा क्या होगा? मैं तो मर ही जाऊंगी। साकिब भाई, प्लीज़ हेल्प मी। इनकी पुश्त देखते हुए मैंने बहुत परेशानी से कहा, लेकिन वो मुड़े बगैर आगे बढ़ गए। मेरा दिल और निगाहें मुश्तरका बैन कर रही थी। इनके अपने दिल में चोर होगा। ये खुद भी यही चाहते होंगे कि मेरी और इनकी शादी हो जाए। हूँ कर भी लेंगे तो क्या हुआ? मेरा दिल तो मर के भी जीत नहीं पाएंगे। ओह खुर्रम, तुम्हें भी अमेरिका जाने का शौक खामखा चढ़ आया। आखिर कमी ही क्या है अपने देश में? मेरी सिसकियों को सुनने वाला फिलवक़्त तो कोई भी नहीं था, इसलिए मैं ख्वाब खूब बिलबिल कर रोने लगी। ये बहुत बड़ी हकीकत है कि मुझे अपने जज्बों पर ज़रा सा भी काबू पाना नहीं आता। अगर मैं किसी बात पर खुश होती तो सारे घर में नाचती फिरती, घर भर तो क्या मोहल्ले भर में भूचाल आ जाता। और अगर मैं उदास व परेशान होती तो रो रो कर अपना सबको ख़ास तौर पर साकिब भाई को परेशान कर देती। ज़्यादा पारा हाई होता तो घर की छत की शामत, घर की चीज़ों की शामत आ जाती। मैं इंतहाई शिद्दत पसंद लड़की हूँ। अगर मुझे कोई शय भा जाती तो इसकी तारीफ़ें कर कर के सबके कान खा जाती। मैं सोचती थी कि अगर मुझे कोई शय पसंद है तो सबको भी इसकी अहमियत का अंदाज़ा होना चाहिए। अपनी पसंदीदा शख्सियत के मुकाबले से मुझे अल्लाह वास्ते का बैर हो जाया करता था। एक बेचारे साकिब भाई थे जो बिला चूँ चराम मेरी फजूल गुफ्तगू को बड़े जज़ब के आलम में सुना करते थे। गर्ज़ ये कि हर मामले में हदूद पार करने में मेरा कोई सानी नहीं था। जब मैं बहुत छोटी थी तब मुझे अपनी उस्तानी से इतना ज़बरदस्त इश्क हो गया कि मैं इनकी हर अदा को महवत से तकते रहने के बायस पढ़ाई में बिल्कुल सिफर होती गई। अम्मा के सामने हर वक्त मिस की गुफ्तगू करती रहती। अम्मा, हमारी मिस ऐसे चलती हैं, ऐसी बातें करती हैं। आज उन्होंने ये कपड़ा पहना था, आज इनका हेयर स्टाइल ऐसा था। भरपूर इश्क को धचका इस वक्त लगा जब मेरी फेवरेट टीचर ने स्कूल को खैरबाद कह दिया। मैं 5वीं जमात में भी इसकी जुदाई पर इतना रोई कि सब परेशान हो गए। इसके बाद भी कई दिन तक भैया मेरी मिस का नाम ले लेकर मुझे तंग करते रहे और मैं फौरन रोने लगती। इनकी जगह जो टीचर हमारी क्लास में आई, मुझे इतनी बुरी लगती थी कि इन्हें चढ़ाने के लिए मैं जानबूझकर इनका दिया हुआ होमवर्क नहीं किया करती थी। अम्मा और अब्बा बहुत फ़िक्रमंद हो गए थे कि मेरा क्या होगा। पहले मोहब्बत की वजह से पढ़ाई में सिफ़र थी, अब नफ़रत की वजह से सिफ़र बैठी थी। उन्होंने इस स्कूल से नाम कटवा कर दूसरी जगह लिखवा दिया। वहाँ पर दोस्ती की इब्तिदा हुई। हबीबा पहले रोज़ से ही मेरी बराबर वाली सीट पर बैठती थी। इस कदर ज़हीन लड़की मैंने पहली बार देखी थी। इसकी तलकीद में मैंने भी पढ़ाई पर तवज्जो देना शुरू कर दी। मुझे वो इतनी अच्छी लगती थी कि मैं दिल, जिगर, जान सब कुछ इसके नाम कर देने पर तैयार थी। ये बात एक बार चिट्ठी में लिखकर, ख़त में लिखकर मैंने इसे बताई, जिसे पढ़कर वो बहुत हँसी। कुदरत को इसका और मेरा साथ मैट्रिक तक मंजूर था। जब इसके अब्बू का ट्रांसफ़र लाहौर हो गया तो वो चली गई। मुझे अपना दिल बहुत खाली खाली महसूस होता। कई महीनों तक मेरी बेकली देखने के काबिल थी। इसका ख़त मिलने पर मैं खूब फूट फूट कर रोई। अगर बाज़ औक़ात अम्मा 2 थप्पड़ भी लगा डालती। ऐसे वक़्त में मेरे मासूम से कज़न साकिब भाई ने मेरी दिलजोई की। हालांकि मेरी इनसे बहुत बनती थी, लेकिन मैं इन्हें ज़्यादा काबिल एतबार नहीं जानती थी। शायद इसलिए कि वो मर्द होकर भी झुक जाते थे और मैं औरत होकर भी इन्हें झुकाती रहती थी। वक़्त और मतलब पड़ने पर ही मुझे इनकी याद आती थी, और किसी के साथ हों या नहीं, लेकिन इनकी दोस्ती के मामले में
میں انتہائی خودغرض واقعہ ہوئی تھی۔ انہی دنوں میرے بڑے بھیا کی شادی کے ہنگامے جاگ اٹھے۔ پھر کیا تھا، میری نئی نویلی بھابھی ہوتی اور میں اتنی پیاری نشیلی سی بھابھی کو گھنٹوں تکا کرتی، ان سے خواہ خواہ کی باتیں کرتی رہتی، لیکن بھابھی کو مجھ سے کوئی خاص انٹرسٹ نہیں تھا۔ جتنا میں ان کے میکے جانے پر چڑھتی تھی وہ اتنا ہی زیادہ جاتی تھی۔ اپنے کمرے کی کسی چیز کو وہ ہاتھ لگانے نہیں دیتی تھی۔ اس وقت مجھے پچھلے تمام لوگوں کی جدائی سے زیادہ دکھ ہوا تھا جب وہ 2 سال کے اندر اندر بھیا کو لے کر الگ گھر میں شفٹ ہو گئی تھی۔ جاتے وقت بھیا سے لپٹ کر میں خوب روئی۔ ان کے جانے کی وجہ یہ تھی کہ ہمارا گھر چھوٹا تھا، بھابھی ٹھیک طرح یہاں ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہی تھی۔ 2 سال کا عرصہ انہوں نے بڑی مشکل سے گزارا تھا۔ 2 سال میں 2 بچوں کے یک بعد دیگر پیدائش نے انہیں علیحدہ گھر لینے پر مجبور کر دیا تھا۔ ساقی بھائی نے مجھے بہت دلاسا دیا۔ سنو، کیا ہوا اگر وہ علیحدہ بھی ہو گئی؟ تمہارے اپنے بھیا کا گھر ہے، تم جب چاہو ان سے ملنے جا سکتی ہو۔ میں بھابھی، بھیا، سنی اور مانو کے بغیر بالکل نہیں رہ سکتی۔ ساقی بھائی، خدا کی قسم مر جاؤں گی۔ ان کے لاکھ سمجھانے پر میں اس وقت تک روتی رہی جب تک کہ مجھے نیند نہیں آ گئی۔ اب میں کالج میں آتی تھی، انٹر بھی مکمل ہو چکا تھا۔ کئی دن تک بھابھی کا سوگ منانے میں کالج نہیں گئی۔ اس دن ہلکی ہلکی پوار پڑ رہی تھی۔ میں چھت پر جانے والی سیڑھیوں پر اداسی سے بیٹھی باہر کا نظارہ کر رہی تھی۔ چونکہ ہماری سیڑھیاں باہر کی جانب والی گیلری میں تھی، اس لیے وہاں سے گلی کا منظر بآسانی دیکھا جا سکتا تھا۔ ہمارے گھر واقعی بہت مختصر تھا۔ گیلری سے قریب ہی بیٹھک، پھر اس کے پاس اماں ابا کا کمرہ، پھر دائیں جانب واصف کا چھوٹا سا کمرہ، سامنے صحن تھا، دائیں جانب کچن، باتھ رومز وغیرہ تھے اور بائیں جانب ہمارا کمرہ یعنی میرا اور طوبا کا۔ گلی میں بچے کرکٹ کھیل رہے تھے، حالانکہ ہلکی ہلکی بوار بھی پڑ رہی تھی۔ میرا مزاج ذرا بچکانا ہی تھا۔ بچوں کو کھیلتا دیکھ کر میرے دل میں بھی امنگیں جنم لیتی تھی کہ میں بھی ان کے ساتھ کھیلوں۔ ایک تو ہمارا گھر اتنا چھوٹا تھا کہ گھر میں کھیل نہیں سکتے تھے۔ چھت پر کھیلو تو دھم دھم کی آوازوں پر اماں ڈانٹ کر رکھ دیتی تھی۔ اتنے میں عاصم نے بال پر ایسی زبردست کک ماری کہ وہ سامنے گھر سے نکلتے ہوئے خرم کے سر پر جا لگی۔ وہ آہ کی کراک کے ساتھ اس نے بال اپنے بازوؤں میں دبوچ لی۔ اگر گیند میری آنکھ یا ناک پر لگ جاتی تو، اس نے تڑن کر کہا۔ سوری خرم بھائی، اب کی بار ایسا نہیں ہوگا۔ عاصم نے معذرت کی۔ گیند دے دیجئے، بچوں میں سے کوئی بولا۔ گیند اب نہیں ملے گی، خرم نے خفگی سے کہا۔ مجھے بچوں پر رحم آیا، بیچارے اتنے مزے سے کھیل رہے تھے۔ پلیز خرم بھائی پلیز، بچوں نے شور مچایا۔ ایک شرط پر یہ بال ملے گی کہ میں بھی تم لوگوں کے ساتھ کھیلوں گا، اس نے انگلی اٹھا کر کہا۔ اوکے بچے چلائے۔ خرم ان کے کھیل میں شریک ہو گیا۔ میں اسی محبت سے کھیل دیکھتی رہی۔ پوار کی رفتار ذرا سی بڑھ گئی تھی۔ وہ بچوں کے ساتھ انہی کی طرح شور مچاتا ہوا کھیل رہا تھا۔ سر کے بال ماتھے پر بکھر گئے تھے، شرٹ کے بٹن کھلے تھے، اس کی شرٹ بالکل گیلی ہو چکی تھی۔ یکایک میرا دل چاہا کہ میں اس کے چہرے پر آئی بوندیں اپنے دوپٹے سے صاف کر دوں۔ جب دوپٹے کی طرف دھیان گیا تو پتہ چلا کہ دوپٹہ ہی نہیں، خود میں بھی پوری بھیگ چکی ہوں۔ شرارت بھری ہنسی، مخمور آنکھیں۔ کھیل کے دوران اس کے انداز کی پھرتی میں محبت سے دیکھتی رہی۔ بارش موسلادھار ہونے لگی۔ بچے کھیل چھوڑ کر گھروں کی جانب دوڑے، لیکن شاید اسے بھاگنا اچھا لگ رہا تھا۔ آسمان کی طرف چہرہ کر کے وہ بڑے مزے سے بارش میں نہا رہا تھا۔ عروبہ چھت پر بیڈ شیٹ سوکھ رہی تھی، فوراً اتار لاؤ۔ اف، پہلے تو دھیان ہی نہیں آیا، اب تو بالکل گیلی ہو چکی ہوگی۔ ماں کے پکار نے میرے محبت کو توڑا۔ میں دوڑ کر چھت سے بیڈ شیٹ اتار کر لائی اور اندر دروازے پر پھیلانے لگی۔ ارے تم تو بالکل بھیگ گئی، چلو جلدی سے کپڑے بدلو، بیمار پڑ جاؤ گی۔ اماں مجھے مزہ آ رہا ہے، بس تھوڑی دیر نہاؤں گی۔ بارش روز تھوڑی ہوتی ہے، اور بارش میں بھیگنے سے زیادہ مجھے خرم کو بھیگتے دیکھنے میں مزہ آ رہا تھا۔ میں پھر سے سیڑھیوں پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ سامنے چبوترے پر بیٹھ چکا تھا، بار بار بارش میں بھیگی پلکیں جھپکاتا بے وجہ مسکراتا ہوا۔ وہ مجھے اتنا اچھا لگا کہ کسی کا اسے پسند آنا تو ممکن ہی نہیں تھا، لیکن اگر مجھے کوئی شے اچھی لگتی تو اس قدر اچھی لگتی کہ میں پاگل ہو جاتی۔ میں اتنے زیادہ فاصلے پر تو نہ تھی کہ اس کی نگاہ مجھ پر نہ پڑتی۔ اس نے اپنی جانب دیکھتے پا کر میں سر پٹا گئی اور گھبرا کر سیڑھیوں سے اتر گئی۔ اس دن کے بعد سے میرا معمول بن گیا کہ میں ہر وقت خرم کو نظروں میں رکھتی۔ کالج سے آتے جاتے ہوئے وہ ضرور دکھائی دیتا۔ میں نے اس کے دوسرے اوقات بھی نوٹ کر لیے، جہاں سامنے والے گھر کی بجلی بیل بجی اور دروازے پر دستک کی آواز ہوئی، میں چپکے سے سیڑھیوں کی طرف دوڑی۔ میری یہ حرکتیں بے شک میرے گھر والوں سے پوشیدہ ہی رہی ہوں، لیکن خرم سے کہاں چھپ سکتی تھی۔ اس کی نظریں بھی میرا طواف کرنے لگی تھی۔ مجھے بہت اچھا لگتا جب وہ مسکرا کر مجھے دیتا، مگر میں گھبرا بھی جاتی، اس لیے فوراً دروازہ بند کر کے اندر چلی آتی۔ ایک ماہ سے زیادہ نگاہوں میں
اسے دیکھنے کا سلسلہ جاری رہا۔ ایک روز میں چھت پر بیٹھی کوئی رسالہ پڑھ رہی تھی۔ شام کے 6-7 بجے ہوں گے۔ خرم اپنی چھت پر آیا۔ پہلے تو مجھے دیکھ کر مسکرایا۔ صاب معمول میں گھبرا کر جانے ہی والی تھی، کس نے اشارے سے مجھے اپنی جانب متوجہ کیا۔ میں نے گھبرا کر آس پاس دیکھا کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا، لیکن نزدیک کی چھتوں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے سوالی نظروں سے اسے دیکھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ سے ٹیلی فون کا اشارہ کیا، یعنی یہ کہ میں فون کر رہا ہوں، تم اٹھا لو۔ میں نے پریشان ہو کر نفی میں گردن ہلائی۔ اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑے۔ پلیز کی صورت میں اس کے ہونٹوں کی پوزیشن تھی۔ اس کی آنکھوں کی التجا نے مجھے مجبور کر دیا میں فون اٹینڈ کروں۔ نیچے آئی۔ چند منٹ بے چینی سے ادھر ٹہلنے میں گزرے۔ طوبیٰ ٹیلی فون کے پاس بیٹھی تھی، جو کہ اپنی قمیض کاٹنے میں مگن تھی۔ اماں کچن میں تھی۔ ابا اور واصف کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ ٹیلی فون کی بیل بجنے پر میں دوڑ گئی اور ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بڑی شوخی سے کہا گیا۔ تم عروبہ بول رہی ہو نا؟ میں نے اس بات میں گردن ہلانے کے ساتھ کہا اور خوفزدہ نظروں سے طوبیٰ کو بھی دیکھا۔ وہ اسی طرح گنگناتی ہوئی سوئی میں دھاگا پرو رہی تھی۔ کیسی ہو؟ سرگوشی میں پوچھا گیا۔ ٹھیک ٹھیک۔ میں نے آواز کو بہت زیادہ دھیمی رکھتے ہوئے کہا۔ تم مجھے آتے جاتے ہر وقت اپنی نگاہوں کی زد میں کیوں رکھتی ہو؟ اس نے چوری پکڑتے ہوئے کہا۔ میں گھبرا ہی تو گئی تھی۔ سچ بتاؤ، کیا میں تمہیں اچھا لگتا ہوں؟ میری کیفیت اتنی عجیب تھی کہ ماؤتھ پیس میں سانس کی آواز مجھے محسوس ہو رہی تھی۔ تم اتنی خوفزدہ کیوں ہو رہی ہو؟ بتاؤ نا، کیا میں تمہیں اچھا لگتا ہوں؟ اس نے پھر پوچھا، لیکن میں چپ رہی۔ بولو نا کہ میں تمہیں اچھا لگتا ہوں۔ ارے واہ، کوئی زبردستی ہے؟ اس کے اتنے اصرار پر میں نے اکڑتے ہوئے کہا۔ ہاں زبردستی ہے، کیونکہ تم بھی تو مجھے بہت اچھی لگتی ہو، بالکل اپنی اپنی سی۔ عروبہ، تم نے میری راتوں کی نیند اور دن کا چین لوٹ لیا ہے۔ مجھے تم سے شدید محبت ہوگی۔ اگر تم مجھے نہیں بتاؤ گی کہ تمہارے دل میں میرے لیے کیا ہے تو میں تم سے خفا ہو جاؤں گا۔ وہ بھی میری عمر کا، میری ہی طرح کا جذباتی لڑکا تھا۔ اس کی خوفگی کی دھمکی بڑی کارگر ثابت ہوئی۔ مجھے بھی اعتراف کرنا پڑا کہ میں اس سے محبت کرتی ہوں۔ وہ مجھ سے ٹیلی فون پہ اتنی میٹھی میٹھی باتیں کرتا کہ میری روح تک سرشار ہو جاتی۔ ایک خمار سا آنکھوں میں آن بسا تھا، ہر وقت خوشی کے عالم میں جھومتی رہتی۔ شام ڈھلتے ہی سارے کام جلدی جلدی نپٹا کر چھت پر چلی جاتی۔ پڑھائی کا بہانہ تھا کہ ٹھنڈی ہوا میں اچھی پڑھائی ہوتی ہے، حالانکہ پڑھائی میں کس کافر کا دل لگتا تھا۔ خرم بھی اپنی چھت پر ایک سائیڈ پر بنے کمرے میں کتابیں لے کر آ جاتا اور کمرے کی لائٹ جلا کر کھڑکی کے پاس کتابیں لے کر بیٹھ جاتا۔ پڑھائی کا بہانہ بڑا زبردست تھا۔ اکثر فون پر ہنستے ہوئے پوچھتا، بھئی واہ، بڑی پڑھائیاں ہو رہی ہیں۔ میں مسکرا دیتی، آپ بھی تو بہت پڑھ رہے ہیں، کوئی امتحان وغیرہ ہے؟ امتحان ہو بھی تو پڑھائی میں جی کہاں لگتا ہے؟ اس کا خمار انداز مجھے سر تا پا نہال کر دیتا۔ اسی طرح 2 سال بیت کے جیسے تیسے اس نے BSc فائنل اور میں نے BA مکمل کر لیا تھا۔ اب اس نے ہائی اسٹڈی کے لیے باہر جانے کے لیے پر تولنے شروع کر دیے۔ وہ اپنی ممی پاپا کا اکلوتا بیٹا تھا جو اس کی خواہش پر کچھ بھی کرنے کو تیار تھے۔ مجھے بھی یقین تھا کہ اس کا پرپوزل آتے ہی میرے گھر والے کبھی انکار نہیں کریں گے، مگر وہ کچھ بننا چاہتا تھا، جبکہ میں چاہتی تھی کہ وہ جلد سے جلد پرپوزل بھیجے تاکہ اگر منگنی بھی ہو جائے تو ذرا تسلی رہے گی۔ لیکن اس کا کہنا تھا کہ جب تک میری اچھی جاب وغیرہ نہیں ہوگی کوئی بھی لڑکی والے میرے پرپوزل کو قبول نہیں کریں گے، اور یہ کہ وہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہے، ان کی خواہش ہے کہ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے کسی بڑے عہدے پر فائز ہو سکے۔ اسے وہاں 2 سال کا عرصہ ہر حال میں گزارنا ہی ہوگا۔ ظاہر ہے جب والدین ہمارے ہر تمنا پوری کرتے ہیں تو ہمیں بھی ان کی خواہش کا احترام کرنا چاہیے۔ باتیں تو وہ بہت سمجھداری کی کرتا تھا۔ میں نے اسے لاکھ سمجھایا کہ پہلے وہ اپنی ممی پاپا کو لے آئے، بعد میں بے شک وہ چلا جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے گھر والے اس عرصے میں میری شادی کہیں اور کر دے۔ اپنے گھر کے حالات میں بہتر طور پر جانتی تھی، کیونکہ کئی پرپوزل آ چکے تھے، ان میں سے 1-2 پر تو سنجیدگی سے غور بھی کیا جا رہا تھا۔ دیکھو روبا، صرف BSc ڈگری کے بل بوتے پر رشتہ بھیجتا ہوا کیا میں اچھا لگوں گا؟ پہلے میں کچھ بن جاؤں، اپنے پیروں پر کھڑا ہو جاؤں۔ صرف 2 سال کی تو بات ہے، محبت میں تو لوگ جان تک دے دیتے ہیں۔ کیا تم صرف 2 سال میرا انتظار نہیں کر سکتی؟ اس نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ پھر بھی اگر منگنی وغیرہ ہو جاتی تو؟ کچھ نہیں ہوگا، تم فکر مت کرو، بس جذبے صادق ہونے چاہیے، پھر کوئی بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تم دیکھنا 2 سال تو چٹکے بجاتے میں گزر جائیں گے۔ اسی طرح بلاوے دیتا ہوا وہ تو چلا گیا اور میں یوں ہی روتی رہ گئی۔ کیا دھمکیاں بھی دے ڈالی، مگر وہ میرا انتظار کرنے کا کہہ کر چلا گیا۔ اگر ثاقب بھائی ہوتے تو آگ لگاتے پڑھائی کو، بلکہ امریکہ کو۔ میری بات ہرگز نہیں ٹالتے، ساری رات رو کر کٹ جاتی، نیند نہیں آتی۔ ٹیپ ریکارڈر کھولا تو اس میں بھی کتنا غمگین گانا بج رہا تھا۔ نینا برسے رمجھم رمجھم، پیا تورے آون کی آس، تجھ بن مچلتی ہے محبت، ہاتھ
ملتی ہے، چلا آ میرے پروانے وفا کی شمع جلتی ہے، سونی سونی راہیں سہمی سہمی باہیں آنکھوں میں ہے برسوں کی پیاس نینا برسے۔ جل جل کر بھی دن گزر ہی رہے تھے، ہر ممکنہ طریقے سے آنے والے پرپوزل کو ٹھکراتی رہتی۔ ایک دن تو ثاقب بھائی کے سامنے پھٹی پڑی، صاف صاف تو جتا نہیں سکتی تھی، لیکن اس بات پر کنٹرول نہ رکھنے والی عادت کی وجہ سے ان کے سامنے رو پڑی۔ مجھے نہیں کرنی شادی وادی، جب میں کہہ رہی ہوں کہ میں پڑھنا چاہتی ہوں، مجھے ایم اے کرنے دیں۔ ثاقب بھائی میرے پیغام کے ساتھ اماں کے حضور پیش ہوئے۔ ارے واہ، جوان جہاں لڑکی کو اب گھر میں بٹھا کر رکھیں گے، جتنا پڑھنا تھا پڑھ لیا۔ لو جی، جب پڑھنے کے دن تھے تو پڑھائی میں جی نہیں لگتا تھا، پڑھنے کا شوق جگا ہے۔ واصف اور طوبہ بھی زور لگا کر دیکھ چکے تھے، واصف کو تو کسی کام سے، خاص طور پر اس موضوع سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ اسی طرح ایک سال تو گزر ہی گیا۔ ایک دن تائی امی اور تایا ابا ثاقب بھائی کا پروپوزل لیے چلی آئے۔ بالا ہی بالا، نہ جانے کیا طے ہوا اس وقت تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا، لیکن جب وہ لوگ چلے گئے تو طوبہ نے خوشی خوشی مجھے مٹھائی کھلاتے ہوئے بتایا، اچھا عروبہ، ثاقب بھائی اتنے اچھے ہیں، پتہ ہے انہیں تمہارا ایم اے کرنے پر بھی اعتراض نہیں ہے، تم شادی کے بعد بھی پڑھ سکتی ہو۔ پھر تو میرا دل چاہا کہ جو مٹھائی میں بے خبری میں کھا گئی ہوں وہ نکال دوں۔ بہت غصہ آیا، ظاہر ہے تھوڑے بہت غم کی تو میں عادی ہی نہ تھی۔ اماں ابا تو فوراً راضی ہو گئے، جو بچی تھی، گھر بار اچھا تھا، صرف ایک نند تھی۔ ساس سسر بہت ہی اچھی عادت کے مالک اور دیکھے بالے تھے، اور کیا دیکھا جاتا ہے، لڑکے میں سب جانتے تھے۔ میری اور ثاقب بھائی کی بنتی بھی بہت ہے۔ ابا اور واصف اور اماں کا بھی کہنا یہی تھا کہ روبہ جیسی خپتی کو اگر کوئی نبھا سکے گا تو وہ ثاقب ہی ہے۔ ہائے، تو کیا میں دھرتی کا ایسا بوجھ ہوں؟ کوئی خرم سے میری قدر پوچھے تو پتہ چلے۔ اسی شام ثاقب ہنستے مسکراتے چلے آئے، بڑے خوشباش دکھائی دے رہے تھے۔ میں غصے میں منہ پھیرتی ہوئی چھت پر چلی آئی۔ ایک تو یہ غم اور پھر ظلم یہ کہ سامنے والی چھت کی ویرانی دیکھ کر خرم کی یاد نے شدت اختیار کر لی۔ الفت کے میرے ہمراہی پھرتی ہے جہاں بھی تیری یادیں، دل میرے ہمراہی پھرتی ہے جہاں بھی تیری یادیں، آہوں کی گھبرائی راہوں میں بھٹکتی پھرتی ہوں۔ اب کس خوشی میں آنسو بہائے جا رہے ہیں۔ وہ چھت پر بھی چلی آئے۔ دیکھو، تمہیں ٹیڑھے میڑھے پرپوزل پسند نہیں تھے نا؟ آج ایک بہت ہی اچھے سے اسمارٹ سے لڑکے کا رشتہ آیا ہے جو کہ تمہاری تمام توقعات کے مطابق ہے۔ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ اف، یہ شوخ لہجہ انگارے کی طرح دل کو چھو گیا۔ میں نے کوئی جواب دیا نہ ہی سر گھٹنوں سے اٹھایا۔ کیا ہوا عروبہ؟ ان کی ذرا سی ہمدردی نے پگھلا دیا، خوب ہچکیاں بھر بھر کر رونا آنے لگا۔ ارے یہ کیا؟ بھئی انداز کچھ ایسا تھا کہ دیکھے آنکھ سے آنسو نہ بہے، ورنہ ہم پھوٹ پھوٹ کر رو دیں گے۔ میں نے تو رونا پھر بھی بند نہیں کیا۔ انہوں نے زبردستی چہرہ اونچا کیا اور اپنے رومال سے آنسو خشک کرنے کی ناکام کوشش کی۔ تم بہت پاگل لڑکی ہو، اپنے ساتھ ساتھ میرا بھی دماغ خراب کرتی ہے، انہوں نے تعصب سے کہا۔ وہ میرے آنسوؤں کو روکنے کی کوشش میں ناکام ہو چکے تھے۔ پریشان صورت لیے چلے بھی گئے، کرتے بھی کیا، اپنی سی تو کوشش کر ڈالی، لیکن میں بھی اپنے اشک بہانے کی وجہ نہیں بتا رہی تھی۔ اگلے 1-2 دن کے بعد وہ پھر آئے۔ میں نے بات ہی نہ کی، انہیں یقین تو ہو ہی جانا چاہیے تھا کہ میں اس رشتے سے بھی انکاری ہوں۔ 2 دن بعد پھر آئے۔ دوسری طرف گھر والوں نے میری خاموشی کو رضامندی تسلیم کر لیا تھا۔ صرف ایک بار اماں نے پوچھا تھا، میں نے گردن جھکا لینے پر اتفاق کیا۔ دل تو رونے کو ہی چاہ رہا تھا۔ اسی بات کو ہاں مان کر زور و شور سے تیاریاں شروع کر دی۔ ثاقب بھائی کی آمد رفت میں بھی کمی ہو گئی تھی۔ پھر تو یہ ہوا کہ وہ 1 ماہ تک ہمارے گھر ہی نہیں آئے۔ میں نے دل ہی دل میں اس بات کو بہت محسوس کیا۔ وہ اتنے سادہ سے شخص سے کبھی خفا نہیں ہوتے تھے۔ میں نے سوچا کہیں اس بار ناراض تو نہیں ہو گئے، ورنہ وہ رکنے والے تو نہیں ہیں۔ جھجک نے کسی سے پوچھنے بھی نہیں دیا۔ پھر اطلاع ملی کہ جناب کوئٹہ گئے تھے شاپنگ کرنے کے لیے۔ اتنے دن کے بعد انہیں دیکھ کر جو مہم سی خوشی ہوئی تھی وہ یہ سن کر خاک میں مل گئی کہ وہ شادی کی شاپنگ کرنے گئے تھے۔ ان کے آتے ہی میں کمرے میں چھپ جاتی تھی۔ نئے تعلق کے پیش نظر وہ بھی سب کے سامنے بات کرتے کتراتے تھے، لیکن ایک دن انہیں موقع مل ہی گیا، مگر اس وقت تک میں منگنی کی انگوٹھی اپنی انگلی میں پہن چکی تھی اور شادی میں صرف 1 ماہ باقی تھا۔ انتہائی ضروری کام کے سلسلے میں انہیں یہاں آنا پڑا، لیکن اماں ابا اور واصف مارکیٹ گئے تھے۔ طوبہ اپنے کمرے میں، جو کہ ہمارا مشترکہ تھا، بیٹھی دوپٹہ ٹانگنے میں مصروف تھی، اور میں بیٹھک میں بیٹھی صاحب معمول اپنی قسمت کو رو رہی تھی۔ چچا اور چچی دکھائی نہیں دے رہے، وہ شاید اندر تک ڈھونڈنے کے بعد واپس آئے تھے، بازار گئے ہیں، میں بے رخی سے کہتی ہوئی اٹھ کر چھت پر چلی آئی۔ میرا رویہ ہی ایسا تھا، وہ صاف محسوس کر سکتے تھے، تبھی وہ بھی پیچھے پیچھے چلے آئے۔ کیا بات ہے عروبہ؟ ہماری منگنی کے بعد سے تم کچھ ناراض رہنے لگی ہو۔ میں نے رخ موڑ کر انہیں اور ان کے جملے کو نظر انداز کرنا چاہا، لیکن وہ میرے مقابل آن کھڑے ہوئے۔ ضرور کچھ نہ کچھ وجہ ہے، میرے خیال ہے تم اس شادی سے خوش نہیں ہو۔ میں ماتھے پر بر ڈالے خاموش
کھڑی رہی۔ اس دن تمہارے رونے کی وجہ یہی سمجھا تھا کہ تمہیں یہ رشتہ پسند نہیں ہے، لیکن بعد میں بزرگوں کے ذریعے اطلاع ملی کہ تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ طوبیٰ نے بھی تمہارے رویوں کی یہی رپورٹ پیش کی ہے، اس لیے میں چاہتا تھا کہ میں وجہ جان سکوں کہ تم مجھ سے شادی کرنا کیوں نہیں چاہتی۔ میں نے جواب دینے کی بجائے سر جھکا لیا۔ دیکھو، میں تمہارا اچھا دوست بھی تو رہا ہوں، صرف منگیتر تو نہیں ہوں۔ انہوں نے زور دیا۔ میں تصبر کے عالم میں انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ سوچ سوچ کر دماغ تو پہلے ہی معاف ہوا جا رہا تھا۔ ہمدردی، نرم لہجے کا سہارا کیا ملا۔ حواس بالکل ہی ساتھ چھوڑ گئے اور ان سے وہ سب کہہ دیا جو کسی سے کہہ نہیں پائی تھی، اور جنہیں بالکل بھی بتانا نہیں چاہیے تھا۔ میرا خیال تھا کہ ایک یہی ہیں جو میرے مسئلے کا حل نکال سکتے ہیں۔ وہ تو ایسے پریشان ہوئے کہ میں ایک لمحے کے لیے ڈر ہی گئی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو روبا؟ جو بات تھی وہ میں نے آپ کو بالکل سچ سچ بتا دی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ آپ کو دھوکے میں رکھوں۔ اس شخص سے شادی کا کیا فائدہ جس سے میں پیار ہی نہیں کرتی؟ اب تو ساری تیاریاں بھی مکمل ہو چکی ہیں، تو کیا ہوا؟ آپ تو مرد ہیں، انکار بھی کر سکتے ہیں۔ آپ بہانہ کر کے کہیں باہر چلے جائیں، کچھ بھی کر کے میرا اس مصیبت سے پیچھا چھڑائیں۔ میں نے بڑے آرام سے مسئلہ ان کے ثبوت کر دیا۔ تمہارا کیا خیال ہے یہ کام اس قدر آسان ہے؟ میرے انکار سے حالات سنور جائیں گے؟ یہ لوگ تمہاری شادی کہیں اور کر سکتے ہیں۔ تم کہہ رہی ہے کہ خرم کے آنے میں 1 سال باقی ہے۔ اس عرصے میں تمہاری شادی مجھ سے نہیں تو کسی اور سے بھی ہو سکتی ہے۔ انہوں نے سنجیدگی سے کہا۔ ان کے چہرے پر سائے سے لہرائے تھے، غالباً وہ بول بھی مشکل سے رہے تھے، لیکن مجھے اس سے کوئی سروکار نہ تھا۔ میرے انکار پر چچا اور ابو کے تعلقات بھی کشیدہ ہو سکتے ہیں۔ چلو میں ہر قسم کی قربانی دے ڈالوں، پھر بھی اگر تمہاری شادی کہیں اور کر دی جائے تو اس نیچ پر تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ اتنی تیاریاں ہو چکی تھی، ہر طرف خوشیوں کا عالم تھا۔ ایک اپنی خوشی کے لیے اتنا بکھیڑا کھڑا کیا جائے، لیکن یہ بھی تو مسئلہ ہے کہ میں بے وفائی کی مرتب نہیں ہو سکتی۔ میں دانتوں کو کاٹتی ہوئی پریشانی سے بولی، کچھ تو سوچیے۔ تم نے میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی ختم کر دی ہے۔ ان کے لیے تو پہلے ہی یہ شوق بڑا تھا، اس پر میں سارا بوجھ ان کے کندھوں پر ڈال رہی تھی۔ ایک کام ہو سکتا ہے ثاقب بھائی، میں نے پرسوچ انداز میں کہا۔ وہ کیا؟ آپ مجھ سے شادی کر لیں۔ ہیں؟ وہ اس پل میں ماشا والی کیفیت پہ حیران ہوئے۔ اوہو بھائی، آپ صرف معاہدے پر شادی کر لیں، 1 سال کے بعد جب خرم آئے گا تو آپ مجھے طلاق دے دیں گے؟ وٹ؟ وہ دم بخود ہی تو رہ گئے تھے، لیکن میں کیا کرتی؟ میرے ذہن میں اس سے اچھا آئیڈیا آ ہی نہیں رہا تھا۔ انتہائی غصیلے انداز میں مجھے گھورتے رہنے کے بعد وہ تعصب سے گردن ہلاتے ہوئے گویا ہوئے، ظالم لڑکی، یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، زندگی بھر کا معاملہ ہے۔ زندگی بھر کا کہاں، صرف 1 سال ہی کی تو بات ہے۔ میں نے شہادت کی انگلی اٹھاتے ہوئے کہا۔ کوئی مذاق ہے یہ کیا؟ پلیز، میں نے التجائی انداز میں ان کا بازو تھاما۔ مجھے معلوم تھا وہ بس ابھی ہار مانتے ہوئے کہیں گے کہ تم ایک پاگل لڑکی ہو، اپنے ساتھ ساتھ میرا بھی دماغ خراب کرتی ہو، لیکن انہوں نے ایک جھٹکے سے بازو چھڑایا اور چلے گئے۔ تقریباً 15 دن میں بلائی ادھر سے ادھر پھرتی رہی، دل ہی دل میں خرم کو بھی خوب برا بلا کہتی کہ پلٹ کر خبر تک نہیں لی، یہاں مجھ پر اتنی بڑی مصیبت آن پڑی ہے۔ خط وہ مجھے گھر کے ایڈریس پر نہیں لکھ سکتا تھا، ٹیلی فون تو کر سکتا تھا۔ کیا ہوا اگر میں فون نہیں اٹھاتی تو ایک کال ہی ضائع ہوتی نا؟ کنجوس میرے لیے ایک رونگ کال تک ضائع نہیں کر سکتا۔ رات 10 بجے ٹیلی فون کی بیل بجی، ابا نے ریسیو کیا تو کوئی بولا نہیں۔ مجھے خدشہ ہوا کہیں خرم تو نہیں، اس لیے اگلی بیل بجنے پر دوڑ کر فون اٹھا لیا۔ دوسرے ہی لمحے ثاقب کی آواز نے بدمزہ کر دیا۔ کہیے کیا کام ہے؟ میں نے تم سے رومانس لڑانے کے لیے فون نہیں کیا ہے، بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے تمہارا کمٹمنٹ منظور ہے۔ انتہائی کاٹدار انداز لیے میری سماعتوں میں رس گھولا اور اس کے ساتھ ہی سلسلہ منتقل ہو گیا۔ میں خوشی سے اپنے کمرے تک آئی۔ ہڑپا فتح کے انداز میں نے مکہ بلند کیا اور دھم سے بیڈ پر گری۔ گریٹ ثاقب بھائی، کا دم چھلا لگانے والی ہی تھی کہ طوبیٰ جو دن بھر کی تھکی ہاری 10 بجے ہی سونے لیٹ جاتی تھی، چڑھ کر بولی، اپنے ہونے والے مجازی خدا کو بعد میں یاد کر لینا، پلیز سکون سے سونے دو۔ ساری رات کروٹیں بدلنے میں گزر گئی، لیکن خوشی سے نیند نہ آئی۔ یہ لاکھوں غم، یہ تنہائی، محبت کی یہ رسوائی، کئی راتیں نہ تم آئے نہ موت آئی، یہ بدیا کا تارا جیسے ہو انگارہ، مہندی میرے ہاتھوں کی اداس نینا برسے رمجھم رمجھم۔ ثاقب کے رشتے کی ایک بھابھی چند شرارت بھری سرگوشیوں کے بعد گھونگھٹ سے میرا سجا سنورا روپ ڈھانپتی ہوئی کمرے میں مجھے تنہا چھوڑ کر چلے گی۔ ان کے جاتے ہی میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ سب سے پہلے بھاری بھرکن دوپٹہ خود سے الگ کیا اور پھر ناک کو نت کی کیسے بامشکل زاد کیا، پھر ٹیکا اور جھومر اتارے۔ میرے ہاتھ اب بڑے بڑے بندوں کی جانب تھے اور دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ میں نے فوراً تکیے پر پڑا دوپٹہ اٹھا کر گلے میں ڈالا۔ حالانکہ میں ثاقب کی طرف سے بالکل مطمئن تھی، لیکن پھر بھی بولکھلائی کی ماحول بھی تو اس قدر خوابناک تھا۔ چھت تو مصنوعی گلابوں سے بھی سجی تھی، لیکن سیج بالکل اصلی اور تازہ گلابوں کی تھی، اتنی مہک رہی تھی کہ
روح تک معطر ہو جائے۔ اس پر یہ تنہائی دل کی دھڑکن بڑی عجیب ہو رہی تھی۔ کچھ بھی صحیح، اب میں ان کی بیوی تو تھی۔ ثاقب نے گھڑی اور کلا اتار کر میز پر رکھی اور وارڈروب سے سادہ سا شلوار قمیض نکال کر صورت تبدیل کرنے باتھ روم میں چلے گئے۔ میں نے گہری پرسکون سانس لی، اٹھ کر الماری سے اپنے کپڑے نکالے، ٹشو سے میک اپ صاف کیا۔ سارے زیورات تو اتار ہی لیے تھے، انہیں دراز میں رکھ دیا۔ میں اب صوفے پر سوتی ہوں، کافی بڑا اور آرامدہ اسٹور یہاں باہر ہی تو ہے۔ وہ سامنے ہی صوفے پر دونوں ہاتھوں سے سر تھامے برجمان تھے، بیچارے بہت پریشان لگ رہے تھے، اس لیے ذرا ہمدردی اور شرمندگی کی ملے جلے تاثرات کے ساتھ پوچھا، آپ مجھ سے خفا تو نہیں ہے نا؟ گردن تو انہوں نے نفی میں ہلائی تھی، لیکن چہرہ کچھ اور کہانی پیش کر رہا تھا۔ آئی ایم سوری، میں نے آپ کا دل دکھایا ہے۔ آئی ایم ریئلی سوری۔ میں ذرا احتیاط سے ان کے سامنے والی میز پر بیٹھ گئی۔ انہوں نے نظر اٹھا کر بڑے ہی عجیب نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں گھبرا گئی، دوسرے ہی لمحے نظریں پھیر کر گھر آئے۔ میں بہت تھک چکا ہوں، مجھے نیند بھی بہت آ رہی ہے۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو کیا میں تکیہ لے کر یہیں صوفے پر سو سکتا ہوں؟ کیونکہ 1 سال تک جا کر گزارنا بہت مشکل ہے ہی نہیں، ناممکن ہے۔ یہ تو طے ہے کہ آپ کو بھی نیند آتی ہے اور میں بھی ایک انسان ہوں۔ نہیں، قصور آپ کا نہیں، میرا ہے۔ تو آپ کیوں بھگتے؟ آپ آرام سے اپنا بیڈ استعمال کریں، میں اسٹور روم میں سو جاؤں گی۔ میں نے وہاں سے اٹھ کر بیڈ سے تکیہ اٹھایا، گویا آپ یہ تو تسلیم کرتی ہیں کہ آپ قصوروار ہیں۔ طنزیہ لہجے میں کہا گیا، ویسے آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں ایک شریف آدمی ہوں، آپ مجھ پر اعتبار کر سکتی ہیں، کیونکہ اسٹور میں نہ تو پنکھا ہے اور نہ ہی مچھروں کی کمی۔ اس عالم میں بھی انہیں میری فکر تھی، میں کسی بھی طرح ایڈجسٹ کر لوں گی۔ میں نے فوراً کہا اور اسٹور میں جانے لگی، یعنی آپ کو مجھ پر اعتبار نہیں ہے، پھر بھی ہر معاملے میں مجھے ہی پھنسا دیتی ہیں۔ دیکھیے اب آپ جناب کرنا بند کریں، مجھے یہ ضد بالکل پسند نہیں۔ پہلے بھی تو آپ مجھ سے ایسے ہی بات کرتے تھے، کیا اب آپ میرے دوست نہیں رہے؟ میں نے خوفی سے کہا، جی نہیں، اب ہم دوست نہیں رہے۔ ان کے قطع انداز نے مجھے جلا کر راکھ کر دیا۔ میں دھاڑ سے دروازہ بند کرتی اسٹور میں گھس گئی۔ زندگی عجیب و غریب تجربات سے بھری پڑی ہے۔ میرے لیے یہ دور بڑا کشمکش کا تھا۔ ثاقب کا رویہ بھی پہلے سے بہت بدل گیا تھا۔ یہاں ان کے مشے کی اشد ضرورت محسوس ہو رہی تھی، لیکن وہ تھے کہ صبح دفتر جاتے، شام تک لوٹتے تو ان کو آتے ہی کوئی ضروری کام یاد آ جاتا اور پھر 10 بجے تک کی چھٹی ہو جاتی۔ 10 بجے آتے اور آتے ہی سو جاتے۔ غیر ضروری تو کیا کام کی بات بھی کم کرنے لگے تھے۔ اس رویے نے مجھے بڑی الجھن میں مبتلا کر دیا تھا، کیونکہ میں ان کے نرم لہجے کی عادی تھی۔ سخت تو وہ اب بھی نہیں تھے، بظاہر تو سب کچھ درست تھا۔ اوروں کے سامنے وہ ایسی اچھی اداکاری کرتے کہ کوئی چاہنے والا شوہر بھی کیا ہی کرتا ہوگا۔ میں ہر وقت یہ سوچتی رہتی کہ میں طلاق لے کر جب گھر لوٹوں گی تو کیا وجہ پیش کروں گی۔ ثاقب اچھا آدمی نہیں تھا۔ میں نے دوسرے ہی لمحے نفی میں گردن ہلائی، کیونکہ ثاقب جیسے اچھے مزاج کا لڑکا تو چراغ لے کر ڈھونڈنے سے نہیں ملتا، اس سے زیادہ اچھائی کیا ہو سکتی تھی، اور مجھ جیسی سے بھی نبھا رہے تھے، خواہ ایک کمٹمنٹ پر ہی کیوں نہ ہو۔ اگر میں کسی سے کہوں گی کہ میرا میاں مجھ پر ظلم کرتا تھا تو ثبوت کیا دوں گی؟ کوئی اعتبار ہی نہیں کرے گا۔ ثاقب کو خاندان بھر میں کو نہیں جانتا، میرے اپنے ماں باپ تک میرا اعتبار نہیں کریں گے۔ وہ لوگ پہلے ہی ہر دم ثاقب کی تعریف میں لگے رہتے ہیں۔ پھر یہ بہانہ کر دوں کہ میری ساس بہت لڑاکا ہے، میرا جینا حرام کر رکھا ہے، ایک بار تو مجھے جلا کر مارنے کی بھی کوشش کی۔ ہائے اللہ نہیں! میں نے دل پر ہاتھ رکھ کر کہا، تائی امی تو اتنی اچھی عورت ہیں، ہر دم اسی بات کا خیال رکھتی ہیں۔ ایسی ساس تو نصیب والوں کو ملا کرتی ہے۔ اگر خرم کا معاملہ نہ ہوتا تو یہ گھرانہ برا ہرگز نہیں تھا، میں یہاں بآسانی ایڈجسٹ کر سکتی تھی۔ اتنی پیاری سی ساس پر اتنا گھٹیا الزام کیسے لگاؤں؟ یہ آئیڈیا بہت فضول ہے۔ تو پھر سسر کی ذات کو نشانہ کیوں نہ بنا لیا جائے؟ اف، وہ تو میرے اپنے تایا ابا ہیں۔ میں نے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ جب بھی ابا کی یاد آتی ہے، تایا ابا کو دیکھ کر سکون ہو جاتا ہے۔ کس قدر شفیق ہے! تو پھر سبی، میری اکلوتی نند، بڑی معصوم بھولی بھالی سی، جو دن رات میرے گرد چکر کاٹتی رہتی ہے، گھنٹوں مجھ سے پیاری پیاری باتیں کرتی ہے۔ مجھے وہ دن یاد آئے جب میں بھی اپنی بھابھی کے اسی طرح ناز اٹھایا کرتی تھی۔ مجھے کتنا دکھ ہوا کرتا تھا جب بھابھی اور بھیا الگ ہو گئے تھے۔ اس اقدام کا سبھی پر کیا اثر ہوگا؟ بیچاری مجھے کام کے لیے ہاتھ تک نہیں لگانے دیتی، بلکہ میرے ذاتی کام بھی وہ دوڑ کر کیا کرتی ہے۔ ارے تو پھر کیا میں یہ پوائنٹ اٹھاؤں کہ مجھے ثاقب پسند نہیں اور میں خرم سے پیار کرتی ہوں، اس لیے میں نے طلاق لے لی؟ لوگ کیا کہیں گے کہ میں اتنی سطحی عورت ہوں؟ جمعہ 8 دن کے عشق کے پیچھے عمر بھر کا بندھن توڑ کر آ گئی۔ مجھے وہ دن یاد آئے جب ہماری پڑوسن زینت خالہ کی بیٹی رانی طلاق لے کر میکے آئی تھی۔ اس کے اپنے میکے میں اس کی عزت 2 کوڑی کی بھی نہیں رہی تھی۔ باہر والے تو نہ جانے کیا کیا کہا کرتے تھے، خود میں نے بھی بڑھ کر کہا تھا، عورت چاہے تو کیا نہیں کر سکتی، مرد کے مزاج تک کو بدل سکتی ہے۔ اگر رانی باجی خود نبھانا چاہتی تو اس کی کیا
ہمت تھی کہ وہ طلاق دے دیتا۔ عورت کو تو قدم قدم پر جھکنا پڑتا ہے، یہ اکثر فون تک جان تک لے چھوڑے، ارے یہ خود ہی ایسی ویسی ہوگی، یاد نہیں مہینے مہینے 2 مہینے میکے آ کر بیٹھی رہتی تھی، حالانکہ ان کا شوہر ان کو مارتا پیٹتا تھا، کما کر لا کے نہیں دیتا تھا۔ بھوک اور غربت سے چھٹکارے کی خاطر وہ طلاق لینے پر مجبور ہو گئی تھی۔ میں نے تو اس وقت بڑے دھڑلے سے کہہ دیا تھا کہ بھوکی رہ کر بھی عورت کو گزارا کرنا پڑتا ہے، اگر دن رات میاں کی جی حضوری کرتی تو کیا مجال تھی اس کی کہ وہ انہیں طلاق دے دیتا۔ اب مجھے رانی باجی پر بہت زیادہ رحم آیا، دنیا کی سب سے مظلوم عورت یاں تو وہ لگی یا میں خود۔ انہوں نے تو ایسے آدمی کے ساتھ بھی 10 سال گزار دیے تھے، کیا میں اتنی گئی گزری ہوں کہ محض 1 سال بھی گزارا نہ کر سکوں؟ ارے لوگ تو یہی کہیں گے کہ میں ہی بری ہوں۔ لوگوں کی باتیں سوچ سوچ کر میرا دماغ مفلوج ہونے لگا تھا، لیکن کوئی حل نظر نہیں آیا۔ کسی شش و پنج نے مجھے خرم کے بارے میں سوچنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ ثاقب کا وہی معمول تھا، صبح 7 بجے جاگ جاتے، اسٹور کا دروازہ کھٹکھٹاتے۔ انہوں نے اسٹور میں ٹیبل فین بھی لگوا دیا تھا، پھر بھی مجھے مچھر تنگ کرتے تھے۔ میں اسٹور سے نکلتی، وہ باتھ روم میں چلے جاتے، ہم ایک ساتھ ناشتے کی میز تک پہنچتے۔ اس دوران ہمارے مابین گفتگو نہیں ہوتی تھی، وہ دفتر چلے جاتے تھے اور میں گھر کے کاموں میں یا کوئی رسالہ یا ٹی وی دیکھنے میں مگن ہو جاتی۔ کبھی کبھار میں ثاقب یا تیمی کے ہمراہ اماں کے گھر چلی جایا کرتی تھی، 1-2 دن رہ کر واپس آ جاتی، یا کبھی ثاقب کے ساتھ جا کر اسی وقت لوٹ آتی۔ گاڑی میں وہ بالکل بھی کوئی بات نہیں کرتے تھے، میں ہی کچھ بول لیتی ہوں ہاں میں جواب دے دیتے۔ مجھے اس خاموشی سے وحشت ہونے لگی تھی، میں تو ان کی خفگی بھرے تاثرات کے باوجود بولتی رہتی، کچھ نہیں تو ڈرامے یا فلم کی سٹوری ہی لے کر بیٹھ جاتی۔ طلاق کے مسئلے کی بابت بات کرتے ہوئے مجھے خوف آتا تھا، کئی بار سوچتی کہ کچھ کہوں، لیکن پھر چپ ہو جاتی۔ ان کی خاموشی کو کچھ اور لوگ بھی محسوس کرنے لگے تھے۔ اماں نے بھی پوچھا تھا کہ ثاقب کو کیا ہوا ہے، بہت خاموش رہنے لگا ہے، پہلے تو اتنا کم گو نہیں تھا۔ اوہو اماں اب خواہ فکر مند ہے، کچھ نہیں ہوا ہے، شادی کے بعد بندہ میچور ہی ہو جاتا ہے، ماں وغیرہ تو اس وجہ پر مطمئن ہو جاتے۔ شادی کو 6 ماہ ہو گئے تھے، بھابھی اماں اور تائی امی نے دبے دبے لفظوں میں کہنا شروع کر دیا تھا کہ شادی کو 6 ماہ ہو گئے اور اب تک یہ تو خدا ہی بہتر جانتا ہے میں لاپرواہی کا مظاہرہ کرتی ہوں، تو 6 ماہ میں مجھے بلا جھجک اس طرح کی باتوں کا جواب دینے کی عادی ہو جانا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ تائی امی تو ڈاکٹر کے پاس لے جانے پر بضد ہو گئی۔ ایک دن انہوں نے بے دھڑک ثاقب سے کہہ ڈالا کہ اپنی بیوی کو لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ۔ میری اور ثاقب کی نگاہیں ایک لمحے کے لیے ملی اور گڑبڑا کر پلٹ گئی۔ جلدی کس بات کی ہے؟ مجھے اتنی جلدی بچوں کے جھنجھٹ میں پڑنے کا شوق نہیں ہے، ثاقب نے ذرا ہچکچاتے ہوئے کہا اور پھر نظریں ملائے بغیر کمرے سے نکل گئے۔ اس لمحے مجھے بہت دکھ ہوا کہ میں اپنی وجہ سے سب کو دکھ دے رہی ہوں۔ ارے اس کو شوق نہیں ہے تو کیا ہوا، ہمیں تو پوتے پوتیوں کو کھلانے کا شوق ہے، بہو تم ہی مناؤ اس کو، پاگل ہے یہ تو، اگر ان کی یہی ضد ہے تو یہی صحیح۔ میں نے ذرا جھجکتے ہوئے امی کو منانا شروع کیا، مبادہ کسی ڈاکٹر کے پاس لے جائیں تو سارا معاملہ کھل جائے گا۔ 2 ماہ کے بعد اچانک ثاقب کا ٹرانسفر آرڈر آ گیا، انہیں اگلے ہی ہفتے حیدرآباد شفٹ ہونا تھا۔ کمپنی کی طرف سے ایک کمرے کا گھر بھی ملا تھا، کانٹریکٹ صرف 1 سال کا تھا۔ کوئی بھی باحوصلہ بیوی شوہر کے بغیر اکثر و بیشتر اتنا عرصہ گزار سکتی ہے، لیکن میں تو اڑ گئی کہ میں ثاقب کے ساتھ حیدرآباد جاؤں گی۔ مجھے ڈر تھا کہ ان کی غیر موجودگی میں اگر میری ساس مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گی تو میرا کیا ہوگا۔ گھر والوں نے بھی میری حمایت کی، نئی نئی شادی ہوئی ہے، 1 سال تمہارے بغیر کیسے گزارے گی، اسے لے جا، تائی امی اور تائی ابا نے قطع لہجے میں کہا۔ ان سب پریشانیوں نے مجھے خرم کو سوچنے کا موقع اس قدر کم ملتا تھا کہ میں اسے تھوڑا تھوڑا بھولنے لگی تھی۔ آخر اس ہرجائی نے بھی تو پلٹ کر خبر تک نہیں لی تھی، اس کے آنے میں صرف 4 ماہ کا وقت باقی تھا۔ مجھے اس کے لوٹ آنے سے زیادہ اس بات کی فکر تھی کہ کیا وہ مجھے طلاق یافتہ کو اپنا لے گا۔ میرے پاس کیا ثبوت ہے کہ میری شادی محض ایک معاہدہ ہے، اس بے وفا کا انتظار کا ایک نیا طریقہ ہے، وہ تو شاید مجھے بھول بھال گیا ہے۔ اللہ میں اپنی وجہ سے کتنے لوگوں کو پریشان کروں گی، میرے اتنے پیارے پیارے ساس سسر، اتنی معصوم سی نند ہے، ہمارے تعلقات میں دراڑ پیدا ہوگی اور یہ لوگ مجھ سے نفرت بھی کرنے لگیں گے۔ کیا میں رہ پاؤں گی؟ نہیں، مر جاؤں گی میں تو۔ مجھے تو تائی اماں، تائی ابا، سبھی اس سے بہت محبت ہو گئی ہے، شدید محبت، کیونکہ میرے پاس تھوڑے دن تھے۔ جانے پر سب کی حمایت کے باوجود وہ مجھے ساتھ لے جانے پر راضی نہیں ہو رہے تھے، مگر میں بھی ضد پر آ گئی تھی۔ بس میں تو آپ کے ساتھ حیدرآباد ضرور جاؤں گی۔ وہ سامنے کھڑے تھے اور میں بیڈ پر۔ آخر کیوں؟ وہ حیرانی سے مجھے دیکھنے لگی۔ آخر میں یہاں رہ رہی تو کہیں امی، مجھے اس سے آگے مجھ سے کہا نہیں گیا، لیکن وہ سمجھ گئے۔ اوہ یہ وجہ ہے، میں تو سمجھا تھا کہ خیر راز فاش ہو جانے سے اتنا ڈرتی ہو تو یہ سب ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ جانتی ہو وہاں صرف 1 کمرہ ہے اور اس پر ستم یہ کہ وہاں کوئی سٹور بھی نہیں ہے، مجھ پہ بھروسہ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کاٹدار لہجے میں کہا، تم کو محض 4 ماہ تو رہنا ہے، گزار لو گی کسی طرح۔
سب سے زیادہ برا مجھے ان کا 4 ماہ کہنا لگا تھا۔ موقع ملتے ہی اس کمٹمنٹ کا طعنہ دینے سے باز نہیں آتے تھے۔ ہفتے کے روز میں بھی ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ یعنی تم نے پورا ارادہ کر لیا ہے؟ میں نے امی سے کہا کہ آپ خود مجھے اپنے ساتھ لے جانے پر بضد ہیں، آپ پلیز میری بات رکھ لیجیے گا۔ تمہاری بات رکھتے رکھتے تو میں آدھا ہو چکا ہوں، لگتا ہے جان لے کر چھوڑو گی، وہ غصے میں کہہ کر گاڑی میں جا بیٹھے۔ تائی امی تایا ابا سبھی اس سے بچھڑتے ہوئے مجھے بہت رونا آ رہا تھا۔ اتنے دن میں آپ لوگوں کے بغیر کیسے رہوں گی؟ میں تو مر جاؤں گی، میں نے تائی امی سے لپٹ کر کہا۔ ثاقب نے جو کہکا لگایا تھا وہ 100% تنزیہ تھا۔ میں جل بھن کر رہ راکھ ہوگی لیکن کچھ کہا نہیں۔ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر ہم حیدرآباد روانہ ہوئے۔ کافی آگے تک جانے کے بعد بھی میں آنسو ہی خشک کرتی رہی اور ہلکی ہلکی سوسو کی آواز بھی نکل رہی تھی۔ اتنا تو تم شادی کے روز رخصتی کے وقت بھی نہیں روئی تھی۔ میرے ماں باپ کے ساتھ ہی یہ ڈرامے بازیاں کیوں؟ شاید حساب معمول میرے آنسو برداشت نہیں ہو رہے تھے، لیکن بہرحال ہمدردی سے چپ کرانا بھی تو باعث توہین تھا۔ میں ڈرامہ تو نہیں کری، مجھے سچ مچ رونا آ رہا ہے، میں نے تنگ کر کہا۔ ہاں شاید یہ سچ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ رخصتی کے وقت تو تمہیں یقین تھا کہ تمہیں 1 سال بعد واپس لوٹ کر جانا ہی ہے، لیکن یہاں سے چلے جانے کے بعد تو انہوں نے جان بوجھ کر جلانے والے انداز میں جملہ ادھورا چھوڑا جو مجھے بالکل اچھا نہیں لگا۔ آپ بار بار مجھے اسی ایک بات کا طعنہ کیوں دیتے ہیں؟ کیا کرنے کے لیے اور کیوں بات نہیں رہ گئی ہے؟ اور کوئی بات نہیں رہ گئی ہے؟ جواب میں وہ چپ ہو رہے اور ٹیپ ریکارڈر آن کر دیا۔ میرے دشمن تو میری دوستی کو ترسے، مجھے دکھ دینے والے تو خوشی کو ترسے۔ گانے بھی منتخب کر کے لگاتے تھے جس میں دل کھول کر مجھے بد دعائیں دی جاتی۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر ٹیپ ریکارڈر بند کر دیا۔ ارے بند کیوں کر دیا؟ اتنا اچھا گانا تھا۔ تمہیں تو غمگین گانے پسند ہونے چاہیے، کیونکہ رنج و ہجر کے عالم میں ایسے ہی گانے سننے میں مزہ آتا ہے۔ وہی محسوس طنزیہ انداز تھا۔ مجھے اچھے نہیں لگتے یہ گانے، خرم کی یادوں میں ڈوب کر سنو گے تو بہت لطف محسوس ہوگا۔ ثاقب پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا، آج وہ کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو رہے تھے۔ ویسے میں نے تمہیں کبھی خرم کی یاد میں نینا برساتے نہیں دیکھا۔ پہلے تو تم دل کا غم دل میں چھپا کر رکھتی تھی۔ ہاں محبت بہت کچھ سکھا دیتی ہے۔ چلو اچھا ہوا تمہیں خود کو عیاں رکھنے کا سلیقہ تو آیا۔ جی ہاں، محبت بہت کچھ سکھا دیتی ہے، اور میں کیوں اپنے جذبوں کو عیاں کرتی پھروں ہر ایرے گہرے کے سامنے؟ میں نے جان بوجھ کر سلگانے کے لیے کہا۔ اتنی دیر سے خواہ مخواہ فضول بول رہے تھے، بھلا بتاؤ اگر اب مجھے وہ زیادہ یاد نہیں آتا تھا تو اس میں میرا کیا قصور؟ اس نے تبھی تو خیر خبر نہیں لی تو میں کیوں اس بدتمیز کو یاد کروں؟ اوہ آئی سی۔ ان کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا۔ کچھ دیر بعد وہ کہنے لگے، اچھا ہوا میں تمہیں ایک خوشخبری سنانے والا تھا۔ انہوں نے لہجہ بڑا بشاش بنا کر کہا۔ کیا؟ میں نے امی کے لیے نئی بہو کا انتخاب کر لیا ہے، تم سے جان چھوڑتے ہی اسے گھر لے آؤں گا۔ تم سے زیادہ خوبصورت اور سلیقہ شور لڑکی ہے، میرے گھر کو جنت بنا دے گی۔ اتنی سمجھدار سگر لڑکیاں بہت نصیبوں والوں کو ہی ملتی ہیں۔ ان کا انداز مجھے محض بناوٹی ہی لگا، وہ یقیناً جھوٹ بول رہے تھے۔ سمجھتے ہیں میں جلوں گی؟ ارے تم کیوں جلو گی؟ تم کوئی اس کی سوتن تھوڑی ہو، تم تو میری زندگی کا ایسا ڈرامہ ہو جس سے میں نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے اداکاری کرنی پڑ رہی ہے۔ میری موجودگی میں بھی وہ مان گئی۔ مانتی کیوں نہیں؟ میں نے اسے سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ ہمارے مابین یہ شادی محض ایک معاہدہ ہے۔ کیوں؟ میں چیخ پڑی۔ یہ سب بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کو پتہ نہیں وہ میرے بارے میں کیسے الٹی سیدھی رائے قائم کر رہی ہوگی۔ ارے تم تو اسی طرح بہیو کر رہی ہو جیسے سچ مچ کی بیوی ہوتی ہو۔ دیکھو بھولنا مت، ہمارا صرف 1 سال کا کمٹمنٹ ہے جس میں صرف 4 ماہ باقی ہیں۔ یاد ہے مجھے، میں نے تپتے ہوئے انداز میں اس کی بات کاٹ کر کہا۔ سارے راستے ہمارے درمیان اسی طرح کی کاٹدار گفتگو ہوتی رہی۔ وہ مسلسل مجھے اندیکھی سوتن کے نام سے جلاتے رہے اور مجھے کچھ کیوں بہت زیادہ جلن محسوس ہو رہی تھی۔ ڈلتی شام کے وقت ہم حیدرآباد پہنچے۔ کمرہ مختصر تھا، سامان بھی زیادہ بھرا ہوا تھا۔ ڈبل بیڈ، 4 سنگل صوفے، فریج، میز، الماری، ٹیبل، فین، شوکیس، سب کچھ اسی کمرے میں رکھا ہوا تھا۔ کچن بھی اتنا مختصر تھا کہ بندہ اندر سو بھی نہ سکے۔ سامنے جو گیلری تھی وہاں سونا بھی ممکن نہیں تھا، کیونکہ اسی گیلری کے ارد گرد دوسرے لوگوں کے کمرے تھے۔ آتے ہی پہلے میں نے کپڑے الماری میں سیٹ کرنے شروع کیے۔ کمرے کی سیٹنگ بدلنے کا بھی سوچ رہی تھی کہ اگر ذرا سلیقے سے سامان رکھو تو میرے سونے کی جگہ تو بن ہی جائے گی۔ کیا فائدہ سیٹنگ بدلنے کا؟ 4 ماہ بعد تو تمہیں چلے ہی جانا ہے۔ میری بیڈ کھسوانے کی التجا پر انہوں نے انتہائی لاپرواہی سے کہا۔ میں سلجھ کر خود ہی بیڈ کھسکانے کی کوشش کرنے لگی۔ میں اتنی نازک اور بیڈ اتنا بھاری تھا، میں تھک گئی، لیکن بیڈ ٹس سے مس نہ ہوا۔ جلانے والی مسکان کے ساتھ وہ ضروری کھانے پینے کی اشیاء خریدنے بازار چلے گئے۔ ایک تو صوفے بھی 4 سنگل والے دلوائے ہیں۔ بدتمیز انسان ہے، اگر انہیں 4 کی جگہ ایک لمبا والا صوفہ ہوتا تو کتنا اچھا رہتا۔ میں سوؤں کہاں؟ میز بھی تو اتنی چھوٹی سی ہے۔ مزید سوچنے کی بجائے میں تھک ہار کر بیڈ پر ہی لیٹ گئی۔ تھکن شدید تھی، اس لیے آنکھ لگ گئی۔ سفر کی وجہ سے میں دروازہ بند کرنا بھول گئی تھی۔
اٹھیے میڈم، انہوں نے میرا بازو ہلایا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ آئندہ دروازہ اندر سے بند کر لیجیے گا، یہاں قریب کافی لوگوں کے گھر ہیں اور تقریباً سبھی سے میرے دفتری مراسم بھی ہے۔ کیا کہیں گے لوگ کہ میری بیوی اتنی غیر محتاط ہے، انہیں کیا پتا کہ یہ جزوی وقتی بیوی ہے۔ میں جواب دینے کی بجائے ان کے ہاتھ میں پکڑے شاپرز لے کر کچن میں چلی آئی۔ میں ابھی رات کے لیے تو یہ لے آیا ہوں، کل تمہیں کچھ کرنا پڑے گا۔ جو ضروری اشیاء میرے خیال میں تھی وہ لے آیا ہوں، اگر کم ہو تو بلا جھجک کہہ کر مانگ سکتی ہو۔ خادم آپ کا شوہر ہے، خواہ 4 ماہ ہی صحیح اسی طرح گزارا کرنا پڑے گا، آخر میں وہ طنز کرنے سے باز نہ آئے۔ میں نے برتن زور سے پٹکنے مگر منہ سے کچھ نہ بولا۔ کھانا پلیٹوں میں نکال کر لے آئی۔ مجھے تو بھوک لگ رہی ہے، اگر آپ کو برا نہ لگے میرے ساتھ کھانا کھانا تو کھا سکتے ہیں، میں نے میز پر پلیٹس رکھتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے کھا ہی لینا چاہیے، تھکن کا احساس بہت زیادہ ہے، نیند تو بہت آ رہی ہے۔ وہ میرے مقابلے برجمان ہو گئے۔ ایک ہی پلیٹ میں ہم نے کھانا کھایا۔ عشاء کی نماز نہیں پڑھنی ہے کیا؟ ابھی سے سو جائیں گے؟ ایک تو وہ کبھی کبھی نماز پڑھتے تھے اور مجھے یہ بات بالکل پسند نہیں تھی۔ ہاں، صبح فجر سے پڑھوں گا، آج تو تھک گیا ہوں۔ وہ سستی سے بیڈ پر لیٹ گئے۔ پتہ نہیں کیا جواب دیں گے اللہ کو۔ میں بڑبڑاتے ہوئے سامان اٹھایا اور کچن میں داخل ہوگی۔ باہر آئی تو وہ آنکھیں موندے لیٹے تھے۔ میں وہی بیٹھ کر اذان کا انتظار کرنے لگی۔ یقیناً بہت تھک گئے ہوں گے، اتنا لمبا سفر طے کرنے کے بعد آتے ہی بازار چلے گئے تھے۔ بے اختیار تھکے تھکے سے سوئے سے وجود کے بکھرے بالوں پر انگلیاں پھیرنے کا دل چاہا۔ پھر میں نے فوراً سر جھٹک دیا۔ اذانیں بھی ہوگی۔ میں نے نماز پڑھی۔ نماز سے فارغ ہو چکی تو آنکھیں نیند سے بوجھل ہو رہی تھی اور بیڈ کے علاوہ سونے کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ میں زمین پر ہی صوفے کی پٹی سے ٹیک لگائے بیٹھی رہی۔ آنکھیں بند ہو رہی تھی، شاید وہ ابھی پوری طرح نیند کی وادی میں گم نہیں ہوئے تھے، اس لیے میرے غش کھاتے وجود کو دیکھ کر بولے، یہاں تو کوئی اسٹور روم نہیں ہے۔ غالباً زیر لب مسکرا رہے تھے۔ میں کیا کروں؟ میں نے بیچارگی سے کہا، مجھ پر اعتبار کرنا پڑے گا، بیڈ خاصا وسیع ہے۔ مجھے جھجکتے ہوئے بیڈ پر آنا ہی پڑا۔ وہ رخ موڑ کر لیٹ گئے۔ ہائے اللہ، یہ تو نیند میں ادھر ادھر ہوتے ہیں، میں تو مر ہی جاؤں گی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، اتنی دیر سے جو نیند آ رہی تھی اڑ گئی۔ ایک ہی کروٹ پر لیٹے لیٹے گردن میں بھی درد ہونے لگا تھا۔ وہ تو بے خبر سو رہے تھے۔ میں بیڈ کے بالکل کنارے پر تھی، ذرا جو پیچھے کھسکی دھڑم سے نیچے گر گئی۔ میز کا کونا زور سے لگا۔ آئے اوئی، مجھے اپنی بے بسی پر رونا آ گیا۔ اٹھ کر بیڈ کی دوسری طرف جا بیٹھی جہاں پہلے وہ تھی۔ اسی کشمکش میں نیند آ گئی۔ تقریباً رات کے 3 بجے ہوں گے جب مجھے اپنے اوپر بھاری چیز کا احساس ہوا۔ میں نے گھبرا کر آنکھیں کھولی تو یہ ثاقب کا بازو تھا۔ وہ بہت گہری نیند اور بے خبری کے عالم میں تھے۔ میں چاہتی تو ہاتھ جھٹک بھی سکتی تھی، لیکن مجھے یہ پناہ بہت لطیف سی محسوس ہوئی۔ میں اپنے دل میں گدگدی سی محسوس کرنے لگی تھی۔ انہوں نے اسی نیند میں اپنا بازو اٹھا کر رخ موڑ لیا۔ نہ جانے کیوں مجھے لگا کہ میں پھر سے تنہا ہو گئی ہوں۔ تھوڑی دیر قبل محسوس ہونے والی خوبصورت بات نے مجھے پھر سونے نہ دیا۔ میں اسے انتظار میں آنکھیں کھولے لیٹی رہی کہ ثاقب کی قربت خواہ بے خبری میں ہی صحیح دوبارہ مجھے پکارے گی، لیکن ایسا نہ ہوا۔ حتیٰ کہ فجر کی اذانیں ہو گئی۔ میں نے بیٹھ کر ان کے بازوؤں کو زور سے ہلایا۔ نماز پڑھیں گے کیا؟ انہوں نے آنکھیں زور سے ملی جمائی لی اور پھر حیرانی سے بولے، تم اس طرف کیسے آ گئی؟ وہ میں نیند میں نیچے گر گئی تھی، اس لیے اٹھ کر ادھر آنا پڑا، میں نے ذرا خفگی سے کہا۔ انہوں نے بامشکل اپنی مسکان کو روکا۔ آئی ایم سوری، پھر سنجیدگی سے کہا، دیٹس اوکے، میں نے بڑی روانی سے کہا۔ ایک لمحے کو وہ بھنجا کر رہ گئے۔ نو اٹ از ناٹ اوکے۔ وہ اٹھ کر واش روم میں چلے گئے۔ اٹ ہیز بین اوکے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے واش روم کے بند دروازے کو دیکھ کر کہا، وہ صبح بڑی عجیب ہی تھی، مجھے اپنی شخصیت میں تبدیلی محسوس ہو رہی تھی۔ ناشتہ تو میں کب کا تیار کر چکی تھی۔ جب وہ تیار ہو رہے تھے میں چٹکی باندھے تکتی رہی۔ لمبا چوڑا وجود، سانولی سلونی رنگت، ستون ناک، بری بری آنکھیں، چہرے پر بلا کی سنجیدگی اور بردباری، بلیک پینٹ، آسمانی شرٹ اور ٹائی میں وہ بڑے خوبرو لگ رہے تھے۔ آج رات شاید مجھے آنے میں 9 بج جائیں گے، تم کہو تو دیر سے آیا کروں گا، میری موجودگی تمہیں گوارا تو ہوگی نہیں؟ آپ میری بات کا جواب ہمیشہ الٹ ہی کیوں دیتے ہیں؟ میں تو اس لیے کہہ رہی تھی کہ میں اکیلی یہاں بور ہوتی رہوں گی۔ میں تو پہلے ہی تمہیں ساتھ لانے سے انکاری تھا، ہر بار غلطی تم کرتی ہو اور مجھے بھی ساتھ بھگتنا پڑتا ہے۔ ساحرہ، سونے دیا نہ خود سوئی، جانے کس گناہ کی سزا ہو تم، اللہ کتنے جھوٹے ہیں۔ ساری رات تو خراٹے لیتے رہے، فجر کے وقت اٹھنا برا لگ رہا ہوگا، مجھے بڑا غصہ ہے۔ یہ بھی کوئی زندگی، ہر وقت تانے سننے کو ملتے رہتے ہیں۔ تم جب چاہو میں تمہیں اس زندگی سے آزاد کر سکتا ہوں، پھر خوشی خوشی رہنا اپنے خرم کے ساتھ۔ یہ لفظ اپنے خرم مجھے تڑپا گیا، آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو گئے۔ خرم خرم خرم، کیا یہ ضروری ہے کہ آپ میری زندگی کی ذرا سی بھول پر ہر وقت یہ نام میرے سامنے دہراتے رہیں؟ خرم نہ ہوا، میری سوتن ہو گیا۔ اتنی بڑی غلطی تو نہیں ہے جس کی آپ اتنی سزا دیتے ہیں مجھے۔ محبت غلطی ہی ہوا کرتی ہے اور تمہاری غلطی کی سزا میں بھی بھگت رہا ہوں، جانے کب جان چھوٹے گی اس عذاب سے۔ وہ اسی طرح غصے میں بناتے ہوئے دفتر چلے گئے، ناشتے بھی نہیں کیا۔
اتنی پریشانی میں مجھے زندگی بھر بھی کبھی نہیں ہوئی تھی جتنی اس بار ہوئی۔ پڑوس والے بھی عجیب لوگ تھے، ملنے بھی نہیں آئے۔ سارا دن گھر بور ہوتی رہی۔ رات کو وہ دیر سے آئے، اس وقت 9 بجے تھے۔ آتے ہی سونے لیٹ کے، کھانا شاید باہر سے کھا کر آئے ہوں گے۔ ایسی بھی کیا بے رخی، یہ بھی نہیں پوچھا کہ تم نے کھانا کھایا یا نہیں۔ میں بھی انتقاماً بھوکی سو گئی۔ صبح میرا وجود بخار میں پھنک رہا تھا، جسم کے درد کی وجہ سے مجھ سے ہلا تک نہیں جا رہا تھا۔ ناشتہ کیا خاک بناتی، اس بخار کی وجہ شاید مسلسل اعصابی تناؤ تھا۔ او مائی گاڈ، کیا ہوا تمہیں؟ انہیں مجھے دیکھ کر ہی میرے بخار کا اندازہ ہوا چلا تھا۔ میرے ضبط کے بندن تو ویسے بھی بہت کمزور تھے۔ آنکھیں جل تھل بہنے لگی۔ انہوں نے پریشانی سے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ اوف، اتنا تیز بخار ہے تمہیں؟ کچھ دیر سوچتے رہے، پھر فریج سے ٹھنڈا پانی نکالا اور برف ملا کر سر پر پٹیاں رکھنے لگے۔ خود ہی چائے بنائی، ٹیبلٹ دی۔ پتہ نہیں کب سے تمہیں اتنا تیز بخار ہوگا، مجھے جگا ہی دیتی۔ مجھے ان کی یہ پریشانی بہت اچھی لگ رہی تھی۔ دل چاہا میں یوں ہی بیمار ہوں اور ان کی توجہ کا مرکز رہوں، خواہ اس کے لیے مجھے بستر مرگ پر ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ وہ مجھے دوپہر تک قریبی کلینک لے گئے۔ آپ نے کھانا کھایا؟ میں نے وہ دھیان ہی نہیں رہا تھا۔ خیر تم یہ دودھ ختم کرو، میں کچھ نہ کچھ کھا پی لوں گا، پہلے تم ٹھیک ہو جاؤ۔ میری حالت نے ان کے لہجے کو نرم کر دیا تھا۔ 4-5 دنوں میں انہوں نے روز شام کو آؤٹنگ کروائی۔ رات کو بار بار جگا کر پانی مانگتی، کبھی کمبل مانگتی۔ بیچارے فوراً اپنا کمبل میرے حضور پیش کر دیتے۔ بڑا مزہ آ رہا تھا ان سب باتوں میں۔ مجھے روزانہ انجیکشن لگوانے پڑ رہے تھے اور بازو شل ہو گئے تھے۔ ثاقب ذرا میرے بال تو بنا دے۔ میں برشات میں پکڑے بیٹھی تھی۔ کیوں میرے بازو شل ہو رہے ہیں؟ آپ سمجھ نہیں رہے ہیں، مجھے دفتر سے دیر ہو رہی ہے پلیز ثاقب۔ انہیں ناچار آنا پڑا۔ میرے ہاتھ سے برش لے کر میرے پشت پر پڑے بال سلجھانے لگی۔ آہستہ آہستہ، دھیرے دھیرے انہوں نے بال سلجھائے۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ بہت ڈسٹرب ہو رہے ہیں۔ بال بھی تو میرے قیامت کے لمبے اور گھنے تھے۔ کس طرح بناؤں؟ بس ایک سادہ سی چوٹی بنا دی۔ وہ عجیب طرح سے ہنسے۔ یہ کیا مصیبت ہے؟ بڑی مشکل سے بال سمیٹ کر چوٹی کی شکل دی اور جان چھڑائی۔ آئینے میں اپنی شکل دیکھ کر خود مجھے ہنسی آ گئی۔ کیا ہوا؟ انہوں نے آگے آ کر مجھے دیکھا۔ مجھے تو ایسے ہی بنانی آتی ہے، اب خود ہی درست کرتی رہنا۔ وہ بھی ہنس پڑے کیونکہ چٹیا کافی مزاحیہ خیز لگ رہی تھی۔ نہیں نہیں، ایسی ویسی کہاں ہے، اچھی خاصی تو ہے، روز روز بنائیں گے تو پریکٹس ہو جائے گی۔ پریکٹس تم اپنے خرم کو کروانا، میرے کرنے کے لیے اور بھی کئی کام ہیں آفس سے۔ میں لیٹ ہو چکا ہوں۔ کیا جواب دوں گا سر کو؟ کہہ دیجیے گا کہ بیگم کے بال بنا رہا تھا۔ میں نے ان کو طنز نظر انداز کر کے خوش دلی سے کہا۔ لگتا ہے اب تمہاری طبیعت ٹھیک ہوگی۔ جس انداز میں بول رہی تھی، اس سے یہ اندازہ لگانا کہاں مشکل تھا۔ اگر عمر بھر اسی ڈربے میں بند رہی تو پھر بیمار ہو جاؤں گی۔ عمر بھر کہاں، صرف 4 ماہ ہی تو ہیں۔ انہوں نے وہی راگ لاپنا شروع کیا۔ میں نے خاموش رہ جانا بہتر سمجھا، مزید جھگڑا ہونے کا امکان تھا۔ وہ دفتر چلے گئے۔ ہم 2 افراد کا کام بالکل نہ ہونے کے برابر تھا۔ سارا دن مجھے انتظار کی سولی پر لٹکنا پڑا۔ زیادہ وقت اس کمرے کے در و دیوار سے سر ٹکرانے میں گزرتا تھا۔ انہیں شاید میری تنہائی کا احساس تھا، اس لیے شام کو جلدی آنے لگے تھے۔ کبھی کبھار آؤٹنگ کے لیے چلے جاتے تھے۔ جب گھر پر فون کرنے کا دل چاہتا، 2 چار ادھر ادھر کی باتیں ہوتی۔ جب تک میں شام کا کھانا بناتی، وہ کسی کتاب کے مطالعے یا ٹیلی ویژن کے پروگرام میں مگن رہتے تھے۔ اسی روٹین کے مطابق 2 ماہ کا عرصہ گزر گیا۔ جو دن گزرتے جا رہے تھے، میں ثاقب کے قریب ہوتی جا رہی تھی، بلکہ یوں لگتا تھا کہ میں ان کے بغیر اب ایک دن بھی نہیں گزار پاؤں گی۔ ان کے دل میں میرے لیے کس قسم کے جذبات ہیں، یہ تو مجھے معلوم نہ ہو سکا، لیکن اتنا ضرور پتہ تھا کہ اس روز امی کی نئی بہو والی بات محض مجھے جلانے کے لیے کی گئی تھی، کیونکہ بعد میں انہوں نے اس موضوع پر کوئی بات نہیں کی تھی اور میں بھی کیوں پوچھتی۔ ایک دن انہوں نے خود ہی مجھ سے کہا کہ ہم کراچی چلتے ہیں، تمہیں گھر والے یاد آ رہے ہوں گے۔ شاید خود ہی انہیں لوگ یاد آنے لگے تھے۔ میں فوراً مان گئی، کیونکہ مجھے واقعی سب گھر والے، خصوصاً سبھی بہت یاد آ رہی تھی۔ تائی امی اچانک ہمیں دیکھ کر کتنا خوش ہوں گی اور سبھی تو جھوم ہی اٹھے گی۔ اچھا ہوا آپ نے پہلے سے اطلاع نہیں دی، زبردست سرپرائز ہوگا ان سب کے لیے۔ اللہ، اتنی خوشی ہو رہی ہے، مجھ سے سنبھالی نہیں جا رہی۔ میں ہمیشہ کی طرح اپنے جذبات کا کھلم کھلا اظہار کر رہی تھی۔ ثاقب نے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے مجھے دیکھے بنا کہا، 2 ماہ میں تمہارا یہ عالم میں ساری عمر کے لیے چھوڑ دوں گا تو کیا کرو گی؟ وہ ایسے موقعوں پر ہی طنز فرمایا کرتے تھے جب میں خوش ہوتی تھی۔ تمہارے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے میرے پاس۔ انہوں نے کچھ دیر بعد کہا، کیسی خوشخبری؟ میں نے بوجھے لہجے میں پوچھا۔ تمہارا خرم امریکہ سے واپس آ گیا ہے۔ کیا؟ مجھے لگا انہوں نے میرے سر پر بم دے مارا ہو۔ آپ سے کس نے کہا؟ تمہارے لیے یہ خوشخبری کافی نہیں جو تم مزید سوالات کر رہی ہو؟ انہوں نے اسی انداز میں کہا۔ میرا دل بری طرح لرزنے لگا۔ مجھے تو خرم کے لوٹ آنے کی خبر سے خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن ایک عجیب سے خوف نے مجھے اپنے گھیرے میں لے لیا۔ سارے راستے مجھ سے کچھ بولا ہی نہیں گیا۔ آنسوؤں کو دوپٹے سے خشک کرتی رہی، لیکن جب کراچی پہنچ کر تائی امی کے سینے سے لگی تو میرے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے۔ ارے پاگل ہو گئی ہو کیا تائی اماں؟
میرے اس بری طرح رونے سے پریشان ہو گئی تھی۔ میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، تیمی وعدہ کرے کہ آپ مجھے یہاں سے کبھی جانے نہ دیں گی۔ میں تو آپ لوگوں کے بغیر مر جاؤں گی، میں کہیں بھی جانا نہیں چاہتی، میں ہمیشہ یہیں رہنا چاہتی ہوں۔ تائیمہ مجھے جینے دیں، مجھے خود سے جدا نہ کریں۔ میں ان سے لپٹ کر کہہ رہی تھی، ہاں بس اب میں تمہیں ثاقب کے ساتھ نہیں جانے دوں گی۔ انہوں نے مجھے بلایا، میں کافی دیر بعد چپ ہوئی۔ سبھی اس قدر خوش تھی کہ میرے آگے پیچھے پھر رہی تھی۔ شام کو ہی ثاقب کام کی وجہ سے حیدرآباد روانہ ہو گئے۔ آپ کو کھانے پینے کی بہت پریشانی ہوگی، میں نے فکر مندی سے کہا۔ انہوں نے رکھائی سے جواب دیا، اب تو مجھے عادی ہو جانا چاہیے، آگے چل کر بھی تو مجھے ہی سب کچھ کرنا ہے۔ میرے دل پر ایک غصہ سا لگا۔ پہلے جب میں کراچی والے گھر میں ہوتی تھی تو مجھے اتنی کوفت نہیں ہوتی تھی، شاید اب میں ثاقب کی خوشبو کی عادی ہو چکی تھی، اس لیے پہلی رات مجھ پر بھاری گزری۔ وہ تو حیدرآباد چلے گئے لیکن میری روح اپنے ساتھ لے گئے۔ ہمارے کمرے کی چھت ابھی تک سجی ہوئی تھی، کسی نے سجاوٹ اتارنے کی زحمت تک نہیں کی تھی۔ ان کے جانے کے بعد 2 دن میں نے اس کمرے پر حکومت کی، مجھے لگا مجھے یہاں کے ذرے ذرے سے عشق ہو گیا۔ کچھ دن بعد واصف مجھے لینے چلا ہے کہ طوبہ اماں اور ابا بہت یاد کرتے ہیں، امی نے بھی اجازت دے دی۔ اگلی جمعرات کو تو ویسے بھی ثاقب آ جائیں گے کیونکہ میں نے ان سے کہہ دیا تھا کہ وہ مجھے لینے ضرور آئیں۔ اب تم جا کے کیا کرو گی؟ سبھی نے پوچھا۔ اب بھی ہمارے معاہدے میں 2 ماہ باقی ہیں۔ میں نے فوراً کہا تھا، ٹھیک ہے، جہاں اتنا برداشت کیا ہے وہاں کچھ دن اور سہی۔ معاہدے کے دن ختم ہونے والے تھے اور مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ میں اتنی چپ رہنے لگی تھی کہ سب بھی حیران ہو رہے تھے۔ روبا کتنی بدل گئی ہے اماں، واصف نے حیرانی سے کہا۔ اماں ابا بہت خوش تھے، طوبہ نے خوب آؤ بھگت کی۔ بچی تو بہت کمزور ہو گئی ہے، طبیعت تو ٹھیک رہی، اب وہاں حیدرآباد میں کھانے کا کچھ ملتا نہیں تھا کیا؟ اماں بار بار مجھے دیکھ کر کہتی، ہاں رنگ بھی دب گیا ہے اس کا، پہلے کتنی فیر ہوا کرتی تھی۔ واصف نے میری تبدیلیوں کو محسوس کیا تھا۔ میں نے بات بدلنے کی خاطر پوچھا، اس کی شادی کب کر رہی ہیں؟ میں نے واصف کی طرف اشارہ کیا، ہاں لڑکیاں تو دیکھ رہی ہوں۔ ماں نے کہا، ہماری سبھی ہے نا، بہت اچھی ہے۔ میں نے مشورہ دیا، لو جی، ان کی ایک اور سبھی میں اضافہ ہو گیا، میری بہن، وہ بھی پیا کے دے سدھار جائے گی، اس سے عشق مت فرما بیٹھنا۔ طوبہ چائے کی ٹرے لیے چلیے، عشق تو مجھے وہاں کے چپے چپے سے، سبھی تو جیتی جاگتی لڑکی ہے، اپنی لاڈلی بھابھی سے ملنے نہیں جاؤ گی روبا؟ واصف نے ہنستے ہوئے کہا، ہاں جاؤں گی، مگر بعد میں، ابھی موڈ نہیں ہے۔ میں نے چائے کا کپ ٹرے سے اٹھایا۔ پہلے تو 2 گھنٹے برداشت نہیں کرتی تھی، ہر روز دوڑ کر چلی جاتی، شادی کے بعد تم بہت بدل گئی ہو۔ طوبہ کی بات پر میں مسکرا دی۔ پہلے کی بات اور تھی، اب کی بات اور ہے۔ میں تو بالکل پاگل ہو رہی تھی، محنت اور میوے کا فرق نہیں جان پائی تھی، لیکن لگتا ہے اب یہ فرق واضح ہونے لگا ہے۔ میں ہی نہیں، بہت ساری لڑکیاں پاگل ہوتی ہیں یہ جانے بغیر کہ محبت کیا ہے، محبت کے دعوے کر بیٹھتی ہیں، سمجھتی ہیں کہ اس چیز کے بغیر ہم جی نہیں پائیں گے، یہی عشق ہے۔ لیکن عشق ہونا کیا ہے یہ ہم جانتے ہی نہیں ہیں۔ انسان کے اپنے اندر یہ سب ہوتا ہے، وہ چیز کو شدت سے چاہے تو وہ حاصل ہو جاتی ہے، اسے بھلانا چاہے تو بھلا بھی سکتا ہے۔ اگر ہم پھر بھی یہ کہیں گے یہ ناممکن ہے تو یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ وقت بہت کچھ بدل سکتا ہے، خصوصاً لڑکیوں کو حقیقت پسند ہونا چاہیے، جذباتی بالکل نہیں ہونا چاہیے کہ جذبات بہت دکھ دیتے ہیں۔ اگر ہر شخص جذبات پر قابو پانا سیکھ لے تو کبھی دکھی نہ ہو۔ جس انداز میں بولتی گئی وہ تینوں حیرانی سے مجھے تکنے لگے۔ ارے یہ کیا عجیب فلسفے بول رہی ہے اماں کی بات پر میں بے ساختہ مسکرا دی۔ یہ ثاقب بھائی کے رنگ میں پوری طرح رنگ گئی ہیں اماں، طوبہ نے شرارت سے کہا۔ میں کھل کر مسکرائی اور پھر سرسری پوچھا، آس پڑوس میں تو سب خیریت ہے نا؟ ہاں شکر ہے خدا کا، سب ٹھیک ہے اماں نے عام سے لہجے میں کہا، لیکن جو میں پوچھنا چاہ رہی تھی وہ نہیں بتایا۔ اور تو کوئی خاص خبر نہیں، لیکن ایک ضرور ہے، خرم امریکہ سے لوٹ آیا، واصف نے کہا، اور پھر طوبہ بولی، پتہ اس نے امریکہ میں شادی کر لی، اب وہ اپنی ممی پاپا کو اپنے ساتھ امریکہ لے جانے آیا ہے۔ شادی؟ طوبہ کے جملے نے دھماکہ کیا، چائے چھلک کر میرے کپڑوں پر گر گئی، میں جلدی سے واش روم میں گھس گئی، پھر میں اپنی قمیض بھی دھوتی رہی اور آنسو بھی۔ اب کیا ہوگا اگر ثاقب نے سچ مچ طلاق دے دی تو میں کیا کروں گی؟ خرم نے بے وفائی کیوں کی مجھ سے؟ وہ تو انتظار کرنے کا کہہ گیا تھا اور خود شادی رچا کے چلا گیا۔ افسوس بھی ہو رہا تھا اور غصہ بھی آ رہا تھا، اب اگر ثاقب نے مجھے چھوڑ دیا تو میں کہاں جاؤں گی؟ ان کے تیور تو ویسے بھی بڑے خطرناک، اتنا بڑا دماغ میرے اتنا بڑا داغ میرے دامن پر لگ جائے گا۔ چائے کے دھبے تو دامن سے دھل سکتے ہیں لیکن دامن کا یہ داغ، ہائے میں تو مر ہی جاؤں گی۔ میری عقل پر پتھر پڑ گئے تھے، میں کافی دیر تک آنسو بہاتی رہی، پھر منہ دھو کر باہر آ گئی۔ رات کے کھانے کے بعد میں اور طوبہ چھت پر چلے ٹہل کے ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے، بلکہ میں تو چپ ہی رہی، وہ زیادہ بول رہی تھی، میرا قطعی موڈ نہیں تھا، طبیعت بہت بوجھل ہو رہی تھی، صرف طوبہ کا دل رکھنے کے لیے اس کے ساتھ ہی چلی آئی تھی۔ محترمہ لگتا ہے تمہیں ثاقب بھائی کی یاد آ رہی ہے، صرف 2 دن میں یہ حال ہے، کہاں
تو مرتی تھی کہ میں شادی نہیں کروں گی، جان دے دوں گی۔ اس نے میری خاموشی پر جل کر کہا تو مجھے ہنسی آ گئی۔ ہنستے سے میری نگاہ سامنے والی چھت پر گئی جہاں کمرے کی لائٹ ابھی ابھی آن ہوئی تھی اور کوئی کھڑکی میں آ کر کھڑا ہوا تھا۔ وہ بلا شبہ خرم تھا اور میری ہی جانی متوجہ تھا۔ کتنا بدل گیا تھا وہ، بہت سوبر لگ رہا تھا، رنگ بھی پہلے سے نکھر گیا تھا، مگر مجھے بہت برا لگا، بے وفا کہیں کا۔ چند ثانیوں کے بعد میں نے نیچے کی راہ لی۔ طوبیٰ میرے اچانک نیچے چلے آنے پر چراغ پا ہو رہی تھی۔ اتنا مزہ آ رہا تھا ٹھنڈی ہوا میں۔ پہلے تو تم ہر وقت چھت پر ہی رہا کرتی تھی، بلاتے تھے تب بھی نہیں آتی تھی۔ پہلے مجھے ہواؤں میں گھلے زہر کا اندازہ نہیں تھا۔ میں نے بڑے عجیب لہجے میں کہا۔ پھر تنبیہ انداز میں بولی، دیکھو زیادہ چھت پر مت جایا کرو، ہمارے گھر کی چھت کی دیواریں بہت چھوٹی ہیں اور زمانہ بہت خراب ہے۔ طوبیٰ کے پلے یہ باتیں نہیں پڑ رہی تھی۔ ٹیلی فون کی بیل بجی۔ میرا دل زور سے دھڑکا کیونکہ مجھے یقین تھا کہ فون کس نے کیا ہوگا۔ دل خوشی کے مارے نہیں، خوف سے دھڑکا تھا۔ طوبیٰ میرے لیے ملک شیک بنا دو۔ اس سے ٹرکانے کے بعد میں نے فون ریسیو کیا۔ ہیلو، شکر ہے تم نے پہچان لیا روبا، میں خرم بول رہا ہوں۔ پہچانا کیوں نہیں، میں نے ذرا طنزیہ لہجے میں کہا، ورنہ تمہاری بے وفائی نے جو دھچکا لگایا ہے اس کے بعد مجھے اس کی بھی امید نہیں تھی۔ وہ میری شادی پر چوٹ کر رہا تھا۔ میں نے بھی فوراً کہا، اپنی وفاؤں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تم نے میرا انتظار کیے بغیر شادی کیوں کر لی؟ تم نے مجھ سے انتظار کا کہہ کر شادی کر لی۔ میں نے الٹا اسی سے سوال کیا۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ مجھے بھی تم سے یہ امید نہیں تھی۔ میں اور کر بھی کیا سکتا تھا؟ جب ممی نے خط میں تمہاری شادی کی اطلاع دی تو جو طوفان مجھ پر گزرا وہ میں ہی جانتا تھا۔ ایسے میں ماریا نے مجھے سہارا دیا تو میں نے ممی پاپا کی اجازت سے اس سے شادی کر لی۔ اس کا کہنا بھی وجہ تھا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ میں نے یہ شادی صرف ایک کمٹمنٹ کے تحت کی تھی؟ میں اب کیا صفائی پیش کروں خرم؟ تم کو اعتبار نہیں آئے گا اور اب تو بالکل بیکار ہے۔ پھر بھی اتنا ضرور کہوں گی کہ میں بھی بے بس تھی اور تم بھی۔ تم مرد ہو، تم پر کوئی فرق نہیں آئے گا، لیکن میری تو زندگی ہی تباہ ہو گئی۔ اس کی ذمہ دار تم نہیں، میں خود ہوں۔ اور میں نے یہ سلسلہ منتقل کر دیا۔ بار بار بیل بجتی رہی لیکن میں نے ریسیور اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا۔ اب اس سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اب نہ تو وہ کچھ کر سکتا تھا نہ میں۔ مگر اب میرا کیا ہوگا؟ اس سوال کا جواب سوچ کر میں لرز اٹھی۔ نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ اس سے پہلے اپنی جان دے دوں گی۔ میں کرسی پر ڈھہ گئی۔ جمعرات کو ثاقب کے آتے ہی میں نے واپسی کے لیے بیگ تیار کر لیا۔ کیا مطلب ہے؟ تم پھر سے میرے ساتھ چلو گی؟ اور نہیں تو کیا؟ اس بار میں نے اپنی ازلی ہٹ درمی کا مظاہرہ کیا۔ کیوں؟ اب تو خرم آ گیا ہے، مجھے پتا تھا وہ یہی کہیں گے۔ آ گیا ہے تو کیا ہوا؟ میں نے لاپرواہی سے کہا۔ ہوا کچھ نہیں ہے، بس اب معاہدہ ختم ہونے والا ہے۔ ارے واہ، آپ تو میری بے وقوفی کو دل پر لے کر بیٹھ گئے ہیں۔ میں نے خفگی سے کہا، مقصد کیا ہے تمہارا؟ یہی کہ میں آپ کے ساتھ کل حیدرآباد جانے والی ہوں۔ میں تو لے کر نہیں جاؤں گا، میں تو جا کر دکھاؤں گی۔ ظاہر ہے جہاں شوہر ہوگا وہیں بیوی رہے گی۔ میں نے تائی امی سے بھی کہہ دیا ہے کہ وہ کیوں اعتراض کریں گی۔ ہم دونوں بہت دیر تک اس موضوع پر بحث کرتے رہے۔ یہی حال نکلا کہ میں فی الحال تو ان کے ساتھ جاؤں گی۔ رات کو اسٹور کی بجائے جب میں بیڈ پر ہی سو رہی تھی تو وہ آگ وگلا ہو گئے۔ میں نے بھی ضدی لہجے میں کہا، میں وہاں نہیں سو سکتی، اتنے بڑے بڑے مچھر کاٹتے ہیں، نیند نہیں آتی، تو میں کیا کروں؟ آپ چپ چاپ سو نہیں سکتے؟ میں نے تند لہجے میں کہا تو وہ بنا کر رخ موڑ کر لیٹ گئے۔ ساری رات میں نے انہیں جی بھر کر تنگ کیا۔ اور روبا تمہیں کیا ہوا ہے؟ اسپرنگ لگوا کر آ گئی ہو کہ اپنی ماں کے گھر سے؟ انہوں نے مجھے جھنجھوڑ ڈالا۔ اوہو، سونے دے مجھے، کیوں ستا رہے ہیں؟ رات کے 2 بجے آپ خود جو اتنا پریشان کرتے تھے وہاں حیدرآباد میں نے کسمسا کر کہا، حالانکہ مجھے نیند نہیں آئی تھی۔ وہ غصے میں اٹھ کر صوفے پر جا بیٹھے۔ اتنا تو مجھے پتا تھا کہ نیند انہیں بھی ہرگز نہیں آئی۔ گھر میں سب لوگ مزید روک رہے تھے۔ میں نے کنکھیوں سے ثاقب کو دیکھتے ہوئے چڑھنے والے انداز میں کہا، میں تو یہی چاہتی ہوں، لیکن ثاقب نہیں مارے۔ نہیں، میں مان سکتا ہوں، مجھے کوئی پریشانی نہیں۔ انہوں نے تنگ کر کہا، دیکھا ابھی سے غصے کا یہ عالم ہے، اگر سار نہ کی تو مجھے جان سے مار ڈالیں گے۔ بڑی ادا سے کہتے ہوئے میں تائی اماں سے الوداعی گلے ملی، صبیحی کے گال پر پیار کیا اور ساڑی کا پلو سنبھالتے ہوئی فرنٹ ڈور کھول کر گاڑی میں آ بیٹھی۔ تپے تپے چہرے سمیت وہ بھی ڈرائیونگ سیٹ پر برجمان ہو گیا۔ گاڑی سٹارٹ کی۔ میں نے بال جان بوجھ کر کھول رکھے تھے جو اڑ اڑ کر ان کے چہرے سے ٹکرا رہے تھے۔ اپنی زلفوں کو سنبھالو، کہیں ایکسیڈنٹ نہ کرا بیٹھو۔ تو کیا ہوا؟ ساتھ جئیں گے ساتھ مریں گے۔ شٹ اپ! انہوں نے جھٹکے سے سڑک کے درمیان گاڑی روکی۔ یہ بتاؤ تمہارا خرم تمہیں ملا کہ نہیں؟ میں کیوں کسی ارے گرے سے ملنے لگی؟ میں نے برا مناتے ہوئے کہا۔ انہوں نے بنا کر دیکھا۔ میں جان بوجھ کر یوں شرمائی جیسے بڑی وارفتگی کا مظاہرہ کیا گیا ہو۔ خواہ مخواہ ساڑی کا پلو ٹھیک کیا۔ دیکھو تم یہ دائیں کسی اور کو دکھانا، مجھ پر ان کا جادو چلنے والا نہیں ہے۔ جب وہ لوٹ آیا ہے تو پھر تم یہ سب حرکتیں کس لیے کر رہی ہو؟ مجھے بتاؤ، میں تمہیں کب طلاق کے پیپرز بھجواؤں؟ ان کے لہجے میں مجھے اندر تک کاٹ کر رکھ دیا۔ خود پر مشکل سے قابو پاتے ہوئے بولی، ایسی الٹی سیدھی باتیں کرتے ہوئے آپ کو شرم نہیں آتی؟ مجھ میں کیا کمی ہے جو آپ مجھے طلاق دینا چاہتے ہیں؟ میں طلاق دینا چاہتا ہوں یا تم خود لینا چاہتی ہو؟ چاہتی تھی لیکن اب نہیں، سمجھے آپ؟ وہ معنی خیزی سے بولے۔ یعنی خرم نے
شادی شدہ عورت کا ساتھ نبھانے سے انکار کر دیا ہے؟ جی نہیں، میں نے خرم کو ٹھکرا دی ہے کیونکہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ میں نے صاف جھوٹ بولا، لیکن یہ محبت والی بات بالکل سچ تھی۔ تو تم خرم سے بھی یہی کہتی رہی ہو؟ او ہو خرم، خرم آپ کبھی خدا کا نام بھی لے لیا کریں۔ دیکھیں اگر یہ نام میرے سامنے آیا تو میں اپنی جان دے دوں گی۔ کیا جان دے دو گی؟ انہوں نے طنز مذاق اڑایا۔ باتوں کی کچی ہوتی تو اب تک 1000 بار جان دے چکی ہوتی۔ آپ کے لیے تو سچ مچ دے سکتی ہوں۔ پیچھے سے ہارن کی آوازوں پر انہیں گاڑی سٹارٹ کرنی پڑی۔ حیدرآباد پہنچنے کے بعد وہ گھر سے ایسے نکلے کہ رات 2 بجے تک کچھ پتہ نہیں تھا۔ میں یہاں بالکل تنہا تھی۔ خدا کے حضور گڑگڑانے اور معافی مانگنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ سردی میں گری رو رہی تھی، یا اللہ میری اتنی سی خطا کی اتنی بڑی سزا نہ دے، مجھے معاف کر دے اللہ، میں ثاقب کے بغیر سچ مچ مر جاؤں گی۔ میں زوروں کے تار رو رہی تھی کہ دروازہ بجنے کی آواز پر میں دوڑ کر گئی۔ کون؟ میں نے دبی آواز میں پوچھا۔ کون ہو سکتا ہے؟ میں نے کاٹدار لہجے میں کہا۔ انہوں نے کاٹدار لہجے میں کہا۔ میں نے جلدی سے دروازہ کھولا۔ کہاں چلے گئے تھے آپ؟ پتہ ہے میں کس قدر پریشان رہی۔ انہیں میرا ولوانہ پن ایک آنکھ نہیں بھایا۔ شکل بگاڑتے ہوئے اندر آ کر دروازہ بند کیا اور پھر لیٹ گئی۔ اتنا تو مجھے پتہ تھا کہ وہ نیند میں ہرگز نہیں تھے۔ ثاقب آپ میرے اوپر اتنا ظلم کر رہے ہیں، میری چھوٹی سی غلطی کی سزا بہت زیادہ دے رہے ہیں۔ کئی لڑکیاں اپنے شوہر کی غیر پختگی کے باعث اس برائی کی مرتکب ہو جاتی ہیں اور محض اٹریکشن کو محبت سمجھ لیتی ہیں، جو در حقیقت گمراہی اور بے راہ روی ہے۔ میری غلطی یہ ہے کہ میں نے صاف صاف آپ کو بتا دیا، کیونکہ میں تو اپنے آپ سے بھی جھوٹ نہیں بول پاتی، مجھے سچ کہنے کی عادت ہے۔ میں اپنی پہلی والی غلطی پر بہت پشیمان ہوں، کیونکہ میں تو آپ سے محبت کرتی ہوں۔ قسم سے وہ محبت نہیں تھی ثاقب، یہ محبت ہے۔ محبت بہت مختلف شے ہے، اور مجھے اب پتہ چلا آپ کے توسط سے میں سب سے محبت کرنے لگی ہوں، امی ابو سبھی سے۔ اگر آپ نے مجھے طلاق دی تو میں تو برباد ہو ہی جاؤں گی، میرے ساتھ ساتھ کتنے سارے دل ٹوٹیں گے۔ یہ سب میں نے پہلے ہی سوچا ہوتا تو کتنا اچھا تھا۔ آپ چاہتے تو مجھے سمجھا سکتے تھے، لیکن آپ تو مجھے طلاق دینے پر بس ضد ہیں۔ آپ نے جہاں مجھ پر اتنے احسان کیے ہیں وہاں ایک اور کر دیں، مجھے اپنی زندگی سے من نکالے۔ قسم سے میں آپ سے کوئی شکوہ نہیں کروں گی، بس آپ مجھے اپنے نام پر زندہ رہنے دیں۔ آپ جہاں چاہیں گے میں آپ کی شادی کروا دوں گی، اف تک نہیں کروں گی، مگر مجھے طلاق مت دیجیے گا۔ میری آواز بھر آئی اور وہ ٹس سے مس نہ ہوئے۔ کچھ تو جواب دیں، کچھ تو بولیں۔ دیکھیں اگر آپ نے میری بات نہیں مانی تو میں مر جاؤں گی، خودکشی کر لوں گی۔ آپ کہتے ہیں نا کہ میں محض لفظی باتیں کرتی ہوں، ان میں صداقت نہیں ہوتی، تو میں کب کی مر گئی ہوتی۔ میں اس بار واقعی مر جاؤں گی، سن رہے ہیں نا آپ؟ میری دھمکی پر بھی وہ نہیں ہلے۔ میں غصے سے انہیں دیکھ رہی تھی اور دوسرے ہی لمحے ان کی آنکھوں میں وحشت ناچ رہی تھی۔ خود مرنے سے پہلے میرا گلا گھونٹ دو اور کتنا ستاؤ گی؟ وہ تعصب سے گردن ہلانے لگی اور پھر بے بسی سے بولے، تم بہت پاگل لڑکی ہو، اور اپنے ساتھ ساتھ مجھے بھی۔ میرے دل کی کلیاں کھل اٹھی تھی۔ میں یہ جملے سننے کی نہ جانے کب سے منتظر تھی، لیکن میں نے جملہ مکمل ہونے نہیں دیا۔ اپنا دایاں ہاتھ ان کے لبوں پر رکھ دیا۔ اب کبھی دماغ خراب نہیں کروں گی، آپ جو کہیں گے وہی کروں گی، آپ کی ہر بات مانوں گی، آئی پرومس۔ وعدہ؟ انہوں نے دھیمے اور تھکے سے لہجے میں پوچھا۔ پکا وعدہ؟ ان کے لب مسکان کے لیے پھیلے۔ ابھی وہ کچھ کہنے والے تھے کہ میں نے گھبرا کر ہاتھ کھینچ لیا۔ ہاں، ابھی وعدہ کیا ہے کہ میں جو کچھ چاہوں گا وہ کرو گی۔ تم پھر بے معنی کر رہی ہو، ظالم لڑکی۔ ان کی وار فتح نگاہوں میں جھانکنے کی تاب نہ لاتے ہوئے میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ خوابوں کی بھیانک طلسم کدا کے سفر کے بعد تعبیروں کی یہ صورت بڑی پرسکون و اطمینان بخش تھی۔ سوچ رہی تھی کہ اگر ثاقب کی جگہ کوئی اور ہوتا تو میرا انجام کیا ہوتا۔ یہاں پہ ناول ختم ہوا۔ ناول کا نام تھا خوابوں سے تعبیر تک، اس کی رائٹر ہیں فریدہ کنول شریف۔ کیسا لگا آپ کو ناول؟ کمنٹس باکس میں بتائیے گا۔ پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔